रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, बहुत उम्दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। और अगर अपनी खैरियत के हवाले से बताऊँ तो यकीनन 2 दिन मैं गायब भी रही, बच्चे जो है बीमार रहे, कि सीज़न जो है थोड़ा चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से मैं भी थोड़ी सी डल हो गई, बीमार हो गई। तो नज़ला ज़ुकाम जो है वो भी इस मौसम की सौगात है। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सेहत दी और दोबारा मैं वापस आई और रमज़ान शरीफ का तीसरा जो है शुरा जो है उसका आगाज़ हो गया। और कल बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई और बहन जो है इत्तिकाफ में बैठ गए होंगे। और ठीक है, वो वाली रौनकें नहीं है जो मसाजिद में हुआ करती थी, जो पिछले सालों में हुआ करती थी, लेकिन कल जो है बिल्कुल लैलतुल कदर की रात भी थी और कहा जाता है ये वो रात है जिसकी इबादत का सवाब जो है 1000 महीनों की रात से भी ज्यादा है। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमा ले, मंजूर कर ले। और आज जैसे कि आपको पता है 21 रमजानुल मुबारक है और ये दिन इस्लामी तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये वो दिन है जिस दिन बहुत ही अहम और बहुत ही अजीम हस्ती हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शेर खुदा की शहादत का वाकया पेश आया, जिनके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत ईमान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बुग़्ज़ कुफ्र है। अली रज़ियल्लाहु ताला मुझसे हैं और मैं अली रज़ियल्लाहु ताला से हूँ। तो आज बिल्कुल हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन में उलमा कराम भी मौजूद होंगे और उनसे अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी की रोशन पहलू के हवाले से बात करेंगे, उनकी सफ़ात के हवाले से जानेंगे, उनकी सीरत के हवाले बात करेंगे, उनकी अज़मत के हवाले बात करेंगे। और यकीनन हमारे साथ जो है मरसिया पढ़ने वाले बहुत अच्छा और मनक़बत पढ़ने वाले लोग भी मौजूद होंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो कर चुके हैं कारी साहब, कारी हाफिज मुताहिर साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल करते हैं और मैं कहती हूँ आगाज इन्हीं से हो जाता है हमारे रमजान मेहरबान ट्रांसलेशन का। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट भी हैं, मैं चाहूंगी उनका तारुफ करा दो। हमारे साथ हैं मलिक असगर खोकर साहब हैं जो कि इंक्रोचमेंट ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? शुक्र। कितना ख्याल रखना पड़ रहा है? तजावुज़ात के हवाले से बात करते हैं तो आप लोग जाते हैं बाहर और अपना कितना ख्याल रखते हैं, ये पहले बताएं मुझे। मैडम, इस वक्त जो जब से कोरोना आया है बिल्कुल तो मेट्रोपॉलिटन की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब मेरी जो जिम्मेदारी थी मुल्तान में तजावुज़ात के हवाले से थी, अब जितनी भी तदफीन वगैरह हैं वो भी हमें करनी है। अच्छा। करतीना का इंतज़ाम जो किया है वो भी हमने किया है, लॉकडाउन को भी हम देखते हैं। तो उसमें हम कोशिश तो करते हैं कि हम मुकम्मल अपना ख्याल रखें, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद करानी होती हैं, लोग रजिस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छा, लड़ाई झगड़े भी हाँ लोग नहीं समझ पा रहे। अभी कल ही हमने मतलब SOPs के हवाले से ना तकरीबन 39 FIR दर्ज कराई है। बिल्कुल 39 आदमियों को गिरफ्तार किया, फिर उनको मतलब अपना पुलिस के हवाले किया, FIR दी। इससे पहले हम उन्हें मुसलसल समझाते हैं कि यार SOPs का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ये जो जिंदगी है बहुत कीमती है, बिल्कुल ये वबा है, ना कि ये जैसे एक्सीडेंटल मौत है। ये वो बात नहीं है कि जिसकी लिखी है वो आ गई। ये वबा है, एक दूसरे से फैलेगी। आप लोग उसका एहतियात करें, ख्याल करें। एक्चुअल लोग इसे माइंडली तौर पे तस्लीम ही नहीं कर रहे कि कोरोना है भी। ये तो हो गया कि जो लोग कस्टमर जाते हैं, जब हम बात करते हैं दुकानदार की और उनको
لاک ڈاؤن کھولنے میں یہ نرمی برتنے میں یہی بات کار فرما تھی کہ آپ جو ایس او پیز کے جو حکومت کے اس پہ آپ عمل درآمد کریں گے. تو آپ دیکھ لیں حسینہ گئی میں بھی سنا ہے کل لڑائی ہوئی اور وہاں سے بھی جو ہے بہت سارے جو ہے مطلب اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. تو دکاندار اگر کریں گے تو پھر ہے نا کہ زیادہ لوگوں کو آنے نہ دیں دکان میں, کچھ خیال رکھیں. دیکھیں دکاندار کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں جو کسٹمر آئے نا وہ کسی اور دکان پہ جائے نہ میری دکان میں آ جائے, چاہے جگہ ہے یا نہیں ہے. بالکل یہ جو ہے ہرس کی علامت ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں, آپ اپنے جو ہے نقاب کے لیے کچھ نہ کچھ لگا کے بیٹھیں, لوگوں کو اگر آپ پرووائڈ کر دیں تو آپ کا کسٹمر ہے جس نے آپ سے 10-5 ہزار روپے کی شاپنگ کرنی ہے, آپ اگر ایک ماسک اس کو دے دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو. لیکن دکاندار ایسا نہیں کر رہے. آج فرائیڈے تھا, گورنمنٹ کی طرف سے آج مکمل لاک ڈاؤن. بالکل اس کے باوجود ابھی تھانہ کوپ پہ بھی میں نے پرچے دیے ہیں اور تھانہ چلیک میں بھی لوگوں کو پکڑ کے دے آئے ہیں. ٹھیک ہے, 3 دن جو ہے بالکل ہے کہ بالکل لاک ڈاؤن ہوگا, لاک ڈاؤن ہے. اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے. اصل میں وہ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں. اچھا اب جو ہے کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہماری پرچوں کی رفتار تیز ہوئی ہے تھوڑی سی, تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی انہیں خیال آ جائے. ورنہ ہمارا مقصد کسی کی عزت سے کھیلنا نہیں ہوتا. ہم انہیں کہتے ہیں یار دیکھیں آپ بہت تاجر ہیں, بہت عزت دار آدمی ہیں, لیکن اتنا خیال رکھیں کہ کم از کم آپ کے پاس جو ہے سینیٹائزر پڑا ہو, آنے والوں کو آپ سینیٹائز کر دیں. تو اس کو اگر ماسک نہیں ہے تو آپ اسے ایک ماسک دے دیں. ایون کل جتنے لوگ ہم نے پکڑے انہوں نے خود ماسک نہیں دکھایا. اچھا یہی بات میں کہنے والی تھی کیونکہ جب لاک ڈاؤن کھلا اور مجھے بھی کچھ کام تھا, بازار جانے کا اتفاق ہوا, یہ پچھلے ویک کی بات ہے. تو میں جب دکاندار کے پاس گئی, اور میرا تو بہت تھوڑا سا کام تھا, میں زیادہ تر آن لائن شاپنگ کو ترجیح دی ہے میں نے جب سے یہ کورونا آیا ہے. تو تھوڑا سا کام تھا اور دوپٹے وغیرہ, تو میں شاپ کیپر جو تھا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیوں نہیں ماسک لگا رہے, میں تو ماسک لگا کے اندر گئی ہوں ایز اے کسٹمر, تو آپ لوگ کیوں نہیں لگا رہے. تو واقعی آپ صحیح کہتے ہیں کہ دکاندار خود نہیں لگا رہا, کہاں وہ کہے گا کسٹمر کو کہ آپ لگائیں. ایکچوئل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی جو نظر ہے, ایجوکیشن کی کمی بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن ایجوکیشن کی کمی ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ جو سکور ہے وہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنا دوسرے ملکوں میں رہا. دوسرے ملکوں میں رہا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہے ہی نہیں کرونا ایک بات. اور پھر وہ کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے, بھئی ہوگا تو لڑیں گے نا. ہم انہیں کہتے ہیں ہونے سے پہلے لڑیں, آپ اپنی احتیاط کریں. اچھا کرونا سے بچنا ہے, یہاں یہ سلوگن بھی ٹھیک کرنے کی بہت ضروری ہے. ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے بلکہ اس سے بچنا ہے, یہ بھی ضروری ہے. بالکل احتیاط کرنی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ابھی 14 نمبر چنگی پہ نا کچھ دن قبل ہم گئے تو وہاں ہم نے انہیں کہا کہ یار خیال کرو, دکانیں بہت زیادہ کھلی تھیں. انجمن تاجران کو کہا کہ خیال کرو. اس میں عمران صاحب ہیں, انجمن تاجران کے صدر جاوید صاحب ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی ان میں بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں ملک صاحب کرونا ہے. میں نے کہا ہے. کہتا ہے دکھ تو نہیں رہا. میں نے کہا آپ شکر کریں کہ آپ کو نہ نظر آئے. بالکل میڈم آپ یقین کریں کہ 3 یا 4 دن کے بعد وہ بندہ ہاسپٹل گیا اور صبح گیا اور یعنی 24 گھنٹے سے پہلے وہ ڈیتھ کر گیا. عارف نام تھا, شیخ عارف. اب اس کے گھر کے یعنی 10 آدمی 14 آدمی ٹیسٹ کرانے کے لیے گئے جس میں 10 آدمیوں کو کورونا نکلا. دیکھیں ایک پوری فیملی, یعنی ہم لوگ دیکھنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. واقعی یہ بڑی عجیب سی بات ہے جب آپ پوری دنیا میں یہ وبا دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اور وہ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہ اس سے بچنے, یہ کوئی امیر غریب کی یہ کوئی وہ تھوڑا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں ہو سکتی, آپ میں امیونٹی زیادہ ہے, ہم لوگ یہاں ایسے ماحول میں رہتے, تو یہ کانسیپٹ بنا دیں نا یہاں کے لوگوں نے. لیکن جو لوگ کیئر کر رہے ہیں تھوڑی بہت ہی, آپ دیکھیں کہ وزیروں کو, مشیروں کو, بڑے بڑے تاجروں کو, پولیس والوں کو, یعنی جو لوگ کیئر کر رہے ہیں ان کو بھی مطلب کہیں ان سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے, چھو بیٹھتے ہیں یا ہاتھ سینیٹائز نہیں کر سکتے. وہ تو ایک لمحے کی بات ہے. تو اس سے بچنا جو ہے, میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. اچھا اب ریڑھی والوں کی ذرا بات کرتے ہیں, دکانداروں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کو بھی لیتے ہیں. ریڑھی پہ جو ہے رش نظر آنے لگ گیا ہے, سودا سخت لیتے ہیں, رمضان المبارک چل رہا ہے, لازم بات ہے, تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ سستی چیز مل جائے, ریڑھی باندھ کے پاس چلے جائیں. تو وہاں تو بالکل ایس او پیز کا خیال نہیں ہے. وہ ایک ریڑھی پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں, کسٹمر بھی آئے ہوئے ہیں, ریڑھی باندھ بھی ہے, تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, کوئی ایکشن ہے ان کے خلاف؟ کچھ ہم ریڑھی والوں کے خلاف کوئی لیگل ایکشن تو ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے کہ کر سکیں. ایس او پی کا بھی جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ خیال نہیں رکھ سکتے ایک ریڑھی والا کس کو سینیٹائز کرے گا. بالکل. اچھا اس کے لیے ہم صرف پیغام دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ اپنا خیال کریں. اچھا ایک وقت ہے نا
خریداری کا، ابھی افطاری کا وقت ہوگا نا، بالکل لوگ اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے خریداری کے لیے نکلیں گے. ہوں، اگر وہی پھل اگر وہ ٹائم سے خرید لے ایگزیکٹلی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے، احتیاط ہو سکتا ہے. بالکل بالکل اب وہ ایک آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، مطلب اسی پیریڈ میں انہوں نے سموسے خریدنے ہیں، اسی پیریڈ میں پکوڑے Last خریدنے ہیں، time اسی یاد پیریڈ آتا ہے، میں بالکل. جو ہے انہوں نے فروٹ خریدنا ہے. ہوں. تو یہ میں کہتا ہوں جب تک پبلک خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتی نا، یہ نہ گورنمنٹ نہ کوئی دوسرے لوگ، ان کو مطلب ہے ہم لوگ بس تھوڑا سا انفارم کر سکتے ہیں. کل ہم نے انفارم ہی کیا نا. اچھا، جن لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے وہ باقی لوگوں کو انفارم کیا کہ یار تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا، فائن بھی ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی، بچے تو کٹ رہے ہیں، فائن بھی ہے ایف آئی آر کے دیکھیں، ساتھ ساتھ. ہاں، مطلب ایسی صاحبہ اگر ہمراہ ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں تو انہیں فائن کر دیں 30,000 سے لے کے 50,000. اچھا، یہ دکانداروں کو بتائیے، باقاعدہ بتانے کی ضرورت ہے، فائن بھی ہو سکتا ہے. کل گلگشت میں 30,000 ہم نے ایک دکاندار کو فائن بھی کیا ہے، ہوں، مطلب ایسی صاحبہ نے فائن بھی کیا ہے. لیکن اب فائن سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، دیکھیں 14 آدمی ہم نے حوالات میں دیے ہیں، بالکل. اور اس کے لیے کل ملتان کی شرفا کی ایک لائن لگی ہوئی تھی کہ سر یہ بندے ہمیں واپس کر دیں، دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن سفارش. نہیں دے سکے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہی بہت ہے کہ ایک رات انہوں نے حوالات میں کاٹ لی، صبح بے شک ان کی بیل ہو گئی. لیکن اگر یہ دوسرے لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں وہ خوف سے نہ کریں، اپنی صحت کے لیے کریں، اپنے بچوں کی صحت کے لیے بالکل. کریں. ابھی میں نے گزارش کی ہے کہ شیخ عارف صاحب کو ایک آدمی کو کورونا ہوا ہے، ان کے گھر کے 10 افراد کو کورونا ہو گیا. تو اگر اسی دکاندار کو کورونا ہوتا ہے، جب وہ گھر جائے گا، اس کی مسز ہے، اس کی بچیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، مطلب ان بچوں کو اتنا احتیاط نہیں ہے کہ گھر جا کر وہ انہیں پیار نہیں کریں گے یا ان کے ہاتھ سے کچھ دے نہیں کریں گے. بالکل. تو یہ اپنی فیملی کے لیے کریں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے لیے چلے آپ نہیں کر رہے، اپنی فیملی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، کم از کم ان کے لیے ہی جو ہے SOPs جو بتائے ہیں گورنمنٹ نے اس پہ عمل کر لے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور بالکل ملک اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ دکاندار جو ہے جب گھر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کسٹمر ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کہیں سے بھی کرونا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وبا میں بھی رہتا ہے، یہ فضا میں بھی رہتا ہے. تو اگر ماسک نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، آپ سینیٹائزر بھی کر رہے ہو، گلوز بھی لگا رہے ہو، تو یہ جو ہے فضا میں بھی ہے یہ چیز. تو کسی کے بولنے سے جب یہ فضا میں جاتی ہے تو پھر یہ آپ تک منتقل جو ہے آسانی سے ہو سکتی ہے یہ چیز. تو اسی لیے خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ایک دکاندار کی وجہ سے یا ایک پرسن کی وجہ سے اس گھر کے 10 لوگ افیکٹڈ ہو گئے، تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب بات ہو رہی تھی ریری بان کی، تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، فائن بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ویسی روٹین چل رہی ہے؟ پھر پھیلاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے کرونا وبا کی؟ کچھ اس حوالے سے دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے نا، تو وہاں ہمارا عملہ جا کے انہیں ڈسپرس کر دیتا ہے، کہتے ہیں چلیں ریڈی لے کے جائیں آپ یہاں سے. ٹھیک ہے. جب وہ ریڈی والا وہاں سے جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی ہٹ جاتے ہیں، یا مطلب اب اس کے علاوہ نا، اب اتنا بڑا ملتان ہے اور جتنا ہمارے پاس عملہ ہے وہ ہر جگہ پر تو نہیں مطلب پہنچ سکتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی گیدرنگ نہ ہونے دیں. صحیح. اچھا، جتنے دن لاک ڈاؤن رہا تو اس وقت جو ہے ہر کوئی جو ہے آرام سے سکون سے گھر میں بیٹھا بھی تھا اور اپنا خیال بھی رکھ رہا تھا، ماسک کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا روڈز پہ. تو اب جب میں آ رہی ہوتی تو اتنا روڈ رشی ہوتا ہے، میں خود حیران تھی کہ جبکہ جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے لاک ڈاؤن رکھا گیا ہے، بند کر دیا کہ اب لوگ نہیں دکان کھولیں گے، لیکن وہی سچویشن ہے، لوگ رش کا رش لگا ہوا ہے. میڈم، لاک ڈاؤن کے دوران نا، جب لاک ڈاؤن تھا اس وقت بھی لوگ شٹل نیچے کر کے گاہکوں کو اندر داخل کر کے اور باہر سے تالا لگا دیتے تھے. پھر جب وہ پرچیز کر لیتے تھے، دیکھتے باہر کوئی سرکاری آدمی نہیں ہے، دروازہ کھول کے باہر نکال دیتے تھے. اچھا، اس کو جب کبھی ہم ایسے پکڑ لیتے تھے ہم اس پر FIR دے دیتے تھے. تقریباً 300 سے زیادہ FIR جو ہے وہ میرے ہاتھ سے ہوئی ہیں. لیکن جب سے یہ اجازت ہوئی ہے وہ تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا نا. اب تو بے احتیاطی کی انتہا ہو گئی ہے. بالکل بالکل. پبلک بھی اپنا خیال ہے. اچھا، کتنے بازار ہیں جن کو دوبارہ سیل کر دیا گیا، بند کر کے دیا گیا، یہ بھی دیکھنے میں آیا؟ کل ہم نے لوہاری گیٹ کے علاقے میں کارروائی کی تھی. کوئی 25 آدمی لوہاری گیٹ سے گرفتار کیے تھے.
थाना लोहारी गेट के हदूद से, और गोलगश्त में 14 FIR दी थी, और गोलगश्त में तकरीबन करीम जाती है, लेकिन आप वहां देखें कि बिल्कुल SOPs का ख्याल नहीं हो रहा था। अच्छा, जब हम वहां गए, अगर हम एक दुकानदार को पकड़ते हैं ना, इतने में दूसरों को मैसेज चला जाता है। ठीक है। अच्छा, वो या तो शटर नीचे फेंक देते हैं, बाहर निकल आए ताला लगाकर, या वो कुछ थोड़ा सा लोगों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग बाज नहीं आते, उनको हमने 40 लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ पर्चे दिए। ठीक है, यानी कार्रवाई की है आप लोगों ने और कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज है, पब्लिकली मैसेज है कि मैं उन्हें कहता हूं कि ये धन दौलत हर चीज यहाँ रह जानी है, अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, और जो कस्टमर जा रहे हैं खरीद करने के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 55 लाख की आबादी है हमारी मुल्तान की ना, तो अब लॉकडाउन जब खुला है, अब उसमें जो साहिब सरवत लोग हैं वो खरीदारी की तरफ दौड़े हैं। उसमें आप ये कह रहे हैं 30% लोगों की तो इस्तात ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जॉब लेस हो गए, जॉब नहीं है, जो 70% लोग हैं वो बाजारों को निकले हैं। बिल्कुल, और वो अपना ख्याल नहीं कर रहे हैं। जब तक लोग खुद अपना ख्याल नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक गवर्नमेंट इदारा क्या कर सकता है। अच्छा, आप लोगों की जिम्मेदारी तो अब बढ़ गई, जैसे आप बात हो रही थी, तजव्वुज़ात को भी देखना है आपने, कतीना सेंटर को भी देखना है, और यहाँ लॉकडाउन को भी जो है देखना है, तो फिर कुछ लोग भी और ऐड किए गए, भर्ती किए गए हैं, कुछ जो है कारकुन मैं कह सकती हूँ रजा कराना तौर पर, या नहीं कुछ। मैडम, हमारा जितना भी स्टाफ है अनथक है। हम अपने आप को 24 आवर का मुलाजिम समझते हैं। पब्लिक के लिए हमारी जो खिदमात हैं वो हाजिर है। हमें हमारे अफीसरान ने ये कहा है कि देखें, कभी ऐसा होता है कि हंगामी हालात होते हैं, तो उसमें हमारा अमला जो है वो काफी जांफिशानी से काम कर रहा है। हम नई भर्ती कर ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसा बजट नहीं है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इजाजत नहीं है। तो ये है कि जो लोग हमारे मौजूद हैं वो आप यकीन कीजिएगा कि 15 से 16 घंटे तक काम करते हैं। अच्छा, ये तो ओवरबर्डन हो गया। उसके बाद ये कि अगर कभी हम बात ऐसा होता है, हम अभी घर जाके बैठे ही होते हैं तो किसी सीनियर्स का फोन आ जाता है, यार फला जगह पे ये हालात हैं, आप जरा फौरन वहाँ अपनी टीम ले हम पहुंच जाए। तो हम इसे मतलब एक पब्लिक के मफाद की खातिर और अपने मतलब जॉब को समझते हुए, क्योंकि हम खिदमतगार हैं, हमें वो खिदमत करनी है लोगों की, उसको समझते हुए हम तो अपने फ़राइज़ बहुत ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे उलमा कराम हैं, जैसे अंजुमन ताजरान हैं, जैसे साबका चेयरमैन हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये लोगों को ये अवेयरनेस दें कि लोगों को गैर जरूरी बाहर ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ खत्म होता जा रहा है। अच्छा, यही बात है, लोगों के दिलों में खौफ नहीं। अच्छा, जो ग्रुप में है या फेसबुक पे जो है, अक्सर ये पोस्ट आपने भी देखी होगी कि बताओ आपके किसी रिश्तेदार को है तो नो जी आ रहा होता है, लोग खुश होते हैं, जी हमारे तो किसी में नहीं है तो हमारे यहाँ है ही नहीं। ये चीज बहुत मैडम, मैंने अभी आपको बताया, एड्रेस दिया है आपको ना, मेरे पास अभी मोबाइल में कई एड्रेसेज हैं जिन लोगों को हमने तदफीन की है। आप जाएं, उनसे पूछें। लेकिन जिस घर में हुआ है, फिर एक आदमी को नहीं हुआ, सबको हुआ। उसकी फैमिली के हवाले से बताइए लोगों को कि कैसे जो है वो तकरीबन अमल होता है। आप ये देखिए, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिफ्ज़ ईमान में राना कुर्बान है हमारे साथ जी, उनको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। भाई बात करेंगे जी। जी राना साहब। ये मैडम, हम मलिक साहब से जी हम मलिक साहब से एक रिक्वेस्ट ये है हमारी कि ये जो लॉकडाउन में सारा मामला पहले चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अब जैसे छूट दी है तो बाजारों में तो चलने की जगह ही नहीं है, इतनी आवाम है, तो उसके अलावा जो हमारे तजावुज़ात के मामला थे वो तो फिर वैसे के वैसे हैं रोडों पे, आवाम ज्यादा रोडों पे निकल आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो मलिक साहब का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था लॉकडाउन के हवाले से, लेकिन हुकूमत की नरमी की वजह से अब और ज्यादा लोगों ने इसका गलत फायदा उठा लिया। चले जी, ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि तजावुज़ात से जहाँ जो आवाम परेशान है तो अभी भी परेशान है, और रश जो है ज्यादा हो गया, वाकई जो है आवाम उमड़ के बाहर निकल आई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कल मैडम मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मैंने जो ब्रांड है ना, ब्रांड शॉप्स हैं गुलगश्त की, बिल्कुल, उसके बाहर ना लोगों को लाइन में खड़े हुए देखा है। अच्छा, उन्होंने हमें हमारे खौफ से
لوگوں کا جی آپ باہر نکلیں SOPs کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اب ایک دکان میں انہوں نے کہا جی 10 آدمی سے زیادہ فار ایگزامپل انٹر نہ ہو, ایک گاہک جائے گا تو دوسرا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں صرف اپنی شاپنگ یعنی برانڈ سے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ان کو- یعنی باہر بھی رش ہے, اندر رش اندر نہیں بھی ہوا تو باہر بھی بھی جو ہے رش ہے. اچھا, ان کو اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے بالکل. اور کوئی SOPs نہیں, ان کو اپنی صحت کے لیے. چلیں لیڈیز میں دیکھتا ہوں کہ چلیں وہ کم از کم اپنے دوپٹے سے ہی نقاب کر لیں, کر رہی ہوتی یعنی ایسا بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے کرنے سے کچھ عمل درآمد ہو رہا ہے, لیکن وہ خوف کی وجہ, یعنی وہ سمجھے ہم جاتی کرتے ہیں. ہم جس دکاندار کو پکڑتے ہیں یعنی کہتے لگتا ہیں ہے آپ نے کہ ظلم کر رہے ہو, یار آپ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارا بزنس کھلا ابھی ہے, شروع ابھی جو ہے ہوا. آپ لوگ آتے ہیں اور ٹھپ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کورونا ایک حقیقت ہے. بالکل. میں نے کئی لاشیں دیکھی ہیں ملتان میں, اور ان لاشوں کے لواحقین جو ہیں ان کو کورونا دیکھی ہے. وہ لوگ قرنطینیہ میں ہیں. ایکچوئل گورنمنٹ نے اس طرح کی پبلسٹی نہیں کی کہ مرنے والے کی تصویر اخبار میں آتی, اس کا ایڈریس آتا, پھر اس کے جو لواحقین ہیں ان کے نام آتے, ان کے ٹیسٹ رپورٹ سامنے آتی, تو شاید لوگ اس کا کچھ خیال کرتے. بالکل. اب اتنا 55 لاکھ کی آبادی میں اگر ہم نے 40 آدمی یہاں دفن کیے ہیں تو وہ کہاں نظر آئیں گے 40 آدمی؟ بالکل. بالکل. لیکن اس 40 آدمی کے ساتھ کم از کم 400 سے زیادہ آدمی انجرڈ ہوئے ہیں. بالکل. اب اگر وہ 400 آدمی قرنطینیہ میں نہ ہوں, باہر ہوں, تو آپ وہ دیکھیں کتنے لوگوں کو وہ یعنی ہزاروں میں تعداد, یہی تو بات سکتی ہے, ہے, بڑھ سکتی ہے اور یہ پھیلتی ہے چیز. اور میں یہی یہ بات سمجھ رہا ہوں سمجھنے کی کہ ضرورت ہے. بالکل. گورنمنٹ کو دوبارہ سے سختی کرنی پڑے گی, ورنہ دیکھیں بہت سے ملکوں میں, ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست نے میری مطلب اٹلی میں کسی سے بات کرائی, اس کی مسز وہاں اٹلی میں تھی, تو اس نے وہاں ماسک لگایا ہوا تھا ٹھیک ہے. گھروں میں. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اتنی کیئر کے باوجود ان کا کیا حال ہوا ہے. چلے ہم مطلب کیئر بھی نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے یہاں جراثیم کچھ کمزور ہو, یا ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت ہو, لیکن اس کے باوجود احتیاط تو کریں. احتیاط تو ہم بالکل نہیں کر رہے, قطعاً نہیں کر رہے. بالکل. جی احمد رضا ہے ہمارے ساتھ ملتان سے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کیا کہیں گے؟ سر میں حسن رضا بات کر رہا ہوں, احمد رضا نہیں, حسن رضا. اچھا جی, معذرت کے ساتھ احسن رضا, کیا کہیں سر گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر طرف سختی کرنے کے باوجود غلہ منڈی میں کیوں سختی نہیں کی جاتی؟ وہاں بڑا ریلیف دیا ہوا ہے کہ وہاں SOPs کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا, اور بازار ایسا رش ہوتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ کہیں رش ہی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, دکاندار کے ساتھ سختی کرنی چاہیے یا عوام کے ساتھ, کس کے ساتھ سختی سر کرنی بات یہ چاہیے؟ کہ SOPs کا تو خیال رکھنا چاہیے, کوئی سینیٹائزر یا کسی قسم کا کوئی بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. وہاں پر کھلا چھوٹ ہے, کوئی سختی نہیں ہے اس پہ. بالکل بالکل. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور یہ کہتے ہیں احسن صاحب کی سختی نہیں ہے, سختی ہونی چاہیے. تو SOPs کا خیال نہیں رکھ رہے اور دکاندار بھی نہیں رکھ رہے. تو میم اس سے قبل میں ایک جو موبائل شاپس ہے ممتاز آباد, وہاں گئے نا, تو تقریباً 300 شاپس کھلی ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا, جب ہم نے وہاں انہیں کہا کہ آپ اسے بند کریں, تو ان 300 شاپس کے جو لیڈران ہیں وہ آ گئے, دکانیں بند کر دی, اور اس طرح ہمیں انہوں نے گھیرا کہ ہم اس طرح گھبرائے ہوئے تھے کہ یار ان سے نہیں ڈر رہے, ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ہو تو ہمارا کام ہو جائے گا. صحیح صحیح. تو ابھی غلہ منڈی کے لیے چونکہ گورنمنٹ نے سینکشن دی ہے کہ بھئی وہ غلہ منڈی کھلی ہوگی, بالکل. تو SOPs اب آئے ہیں, اس سے پہلے SOPs نہیں تھے. لیکن یہ جو دکاندار ہے غلہ منڈی کا, وہ SOPs کا خیال رکھے بھی تو نہیں رکھ سکتا. اچھا, یہاں پہ ممکن نہیں ہے, سبزی منڈی میں بھی ممکن نہیں ہے. یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں کے SOPs کا خیال نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر کیسے جو ہے کورونا سے بچا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں, اور ہمارے سرکاری حافظ مطاہر ہیں, تو آپ سے کلام بھی سنیں گے. جی, میں آج چونکہ اپنا مولا علی پاک کی شہادت کا دن ہے, 21 رمضان المبارک. اچھا, ماشاءاللہ. اگر ہم بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں, اور ہم بھی پڑھتے ہیں, حمد باری تعالیٰ بھی پڑھتے ہیں, آپ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, اور منقبت کی بات کرتے ہیں, تو ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے پڑھنے کا. یہ میں نے جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں
کوئی شک نہیں. ان کی دیکھیں کیٹیگریز ہیں, مقام ہیں, مراتب ہیں, تو ان کا بالکل لحاظ رکھنا ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ, اللہ کے حضور آپ نے مدح سرائی کا شرف حاصل کرنا ہے, تو اللہ کی شان ایسی ہے کہ آپ اس کو ان کی شان میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ وراء الورا ذات ہے ان کی شان میں. اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کے اندر ہمیں اس چیز کو ہمیشہ نظر میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ان کی شان کو ہم زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو وہ پھر شرک کے دائرے میں آتا ہے. اگر ان کی شایان شان سے ہم ان کی شان میں کچھ کمی کرتے ہیں تو وہ پھر گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ بڑی کٹھن راہ ہے, اس کے اوپر پھر لکھنا ہوتا ہے انتہائی سوچ کے ساتھ, ہر بندہ نہیں لکھ سکتا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام, اہل بیت اور یہ جتنے بھی مراتب ہیں, ان کو پھر ان کی شان میں جو لکھی جاتی ہے اس کو مناقب کہا جاتا ہے, منقبت کہا جاتا ہے, کیونکہ خاص یہ اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہیں, بندے ہیں, تو ان کی شان میں جو لکھا جاتا ہے اس کو اپنا کیا کہتے ہیں منقبت کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے درجات ہیں, تو اسی طرح سے ان کی پڑھت میں بھی فرق ہیں, اسی طرح سے پڑھت میں. لیکن یہ عقیدت تو سب کے لیے ویسے عقیدت میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا جی, بالکل مولوی اصغر صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا فائن ہی حل ہے یا کیا ہے, کس طرح جو ہے دکاندار کی, یا دکانیں پھر بند کرنی پڑیں گی, پھر لاک ڈاؤن کرنے سختی میں آئے گی, کیا دیکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے جس طرح جو ہے کورونا کی وبا جو ہے پھیلتی جا رہی ہے, مزید بہت سارے کیسز ہو گئے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں وبا تو پھیل رہی ہے نا, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجمن تاجران سے ایک بڑی میٹنگز ہونی چاہیے. بالکل. اور ان کو پابند کیا جائے کہ جو لوگ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے وہ ان کی برادری میں نہیں ہے, پھر ان کے خلاف ہم جو بھی کریں وہ انہیں پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اگر لوگ صرف ایس او پیز کا خیال کر لیں, جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو کے بغیر, بالکل, تو اسی طرح اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو دکان ہے میری, یہ بھی ایک مطلب ایک مقدس ادارہ ہے, اور جو آنے والے لوگ ہیں ہم انہیں پاک کرنا ہے, ہم نے سینیٹائزر سے اور ماسک سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور یہ اتنا کاسٹلی بھی نہیں ہے, جس طرح گورنمنٹ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے اور دکاندار سینیٹائز کرنے کے لیے چند روپوں سے وہ اپنا مطلب دفاع کر سکتے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. احتیاط کرنی ہے, اپنے لیے ضروری ہے, آپ کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے, آپ کے پیاروں کے لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ ملک اصغر کھوکھر صاحب, آپ تشریف فرما. قاری حافظ مطہر, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر, اور ہیلتھ سیگمنٹ سٹارٹ بالکل شروع ہونے جا رہا ہے. لائیو شو ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. لائیو شو میں نمبر جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جو بھی مشورہ کرنا چاہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں. پلمونالوجسٹ ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد آصف ہیں ہمارے ساتھ, ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, ڈاکٹر صاحب سے طبیعت پوچھنا تھوڑا وہ لگتا ہے, آپ تو جو ہے ماشاءاللہ فٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو ایسا, ڈاکٹروں کو تو کوئی ایسا مسئلہ ہوتا نہیں ہے, یا ہوتا ہے واقعی ڈاکٹروں کو بھی؟ جی السلام علیکم. بیمار ہوتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ہوتے ہیں. اچھا, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا روہی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. تھینک یو. اس پلیٹ فارم پہ. ہاں جی بالکل, ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ منتھ آلموسٹ ہمارے 25 ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے تھے. بالکل کورونا سے. تو الحمدللہ, لیکن انہوں نے جو ہے نا ریکور کیا. ہاں جی 100% ریکور کیا. وہ پھر اور فیکٹرز ہیں کہ اس کی ریکوری کے فیکٹرز اور ہیں, لائک کہ ماشاءاللہ ان کی امیونٹی اچھی تھی. اور تھے بھی ینگ ڈاکٹر نا سارے. اور دیکھا, اچھا میں پرسوں مجھے ایمرجنسی جانا پڑ گیا, میں ناظرین کو بھی بتا دوں, اور واقعی وہاں جو ہے ینگ ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز تھی, اور بیچارے رات میں تو 5 بجے صبح ارلی ان دا مارننگ گئی, تو جو نائٹ ڈیوٹی والے تھے, تو میں سوچی تھی ہمت ہے ان لوگوں کی, ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں جو بیچارے سارا سنبھال رہے ہوتے ہیں, ایمرجنسیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو واقعی اپریشیٹ کرنے کی بات بنتی ہے. نیند اپنی حرام کیے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی حال نہیں ہوتا, لیکن پیشنٹ جو ہے ان کو اٹینڈ کر رہے تھے, تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے آپ لوگ. ہاں جی بالکل. بس دیکھیں نا, ڈاکٹرز ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے, ہم نے تو اوتھ لیا ہوا ہے اس چیز کا, اور یقین کریں جب اس طرح کی اپریشیشن ملتی ہے نا, تو ہمیں اور جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو آج کل جو ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ
فرنٹ لائن پہ بھی ہیں یہ ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. ان کا جو خدمات ہیں قابل ستائش ہیں, اور مانیں گے کہ پرسوں مجھے فیل ہوا واقعی کہ ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں جو بیچارے اپنے نیند حرام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے, تو پیشنٹس کے لیے. تو یہ واقعی آپ لوگوں کی ہمت ہے. اور جو ہے کیونکہ پہلے اب تو ملتان میں یہی ہو گیا کہ میں یہ بتا دوں, جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں آپ کو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو, تو پہلے کووڈ-19 کے جو ہے علیحدہ ایمرجنسی بنی ہوئی ہے وہاں آپ کو بھیجتے ہیں, کیونکہ اب مسٹ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کچھ سمٹم وہ میں آپ سے جانوں گی. میرے اور گیسٹ ہیں ان کا بھی میں تعارف کرا دوں. نعت خواہ ہیں حسنین مہروی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں حسنین آپ؟ تھینک یو حسنین, آپ تشریف لائے اور یقیناً آپ سے کلام سنیں گے ہم. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی, تو اس کی کیا ریزن ہے یہ بتائیں کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے. میں ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہی, روٹین وائز جو ایمرجنسی آ رہی ہیں وہاں, تو پہلے کووڈ-19 میں دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد مہر لگتی ہے, اتھینٹک ہو گیا, اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایمرجنسی میں, نہیں تو وہیں سے ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کرونا کا تو شکار نہیں. تو کیا کرونا کی جو وبا ہے اس کے جو پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں, تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کچھ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے, بتائیے ہمارے ناظرین کو. ہاں جی بالکل, جیسے آپ کو پتہ ہے یہ پینڈیمک ہے. پینڈیمک کا مطلب ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ اسپریڈ کر چکا ہے. بالکل. اور انیشلی پاکستان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا سورس ود ان پاکستان تو نہیں تھا, فورن سے آیا ہے, لیکن وہ پورے پاکستان میں ایسا ایسا جہاں جہاں لوگ گئے ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ, ڈفرینٹ سٹیز میں, تو وہاں پہ اب یہ اسپریڈ کر چکا ہے. تو اب پاکستان میں 80% کیسز جو ہیں نا آلموسٹ جو ڈیلی ڈیٹا آتا ہے اس میں لوکل اسپریڈ کے ہیں. تو اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے نا ہم ان پیشنٹس کی اسکریننگ کریں. اچھا, اسی لیے پہلے کووڈ-19 میں جاتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں. علی عامر ہمارے ساتھ ملتان سے شامل ہیں. السلام علیکم علی. السلام جی میرا بھائی, کیا کہیں گے؟ میڈم یہ 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں مجھے سانس. جی جی السلام میڈم. جی علی ایک تو ٹی وی کا والیوم بند کریں, یہ جو ہے جو والیوم آپ نے کھولا ہوا ہے وہ دوبارہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. علی جی علی بات کریں. میڈم آپ کر دیجیے. جی 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 علی بات کریں. جی میڈم یہ 20 سے 25 دن ہو گئے, سانس کی تکلیف ہو رہی ہے مجھے. کوئی ایک میڈیسن میڈیکل سے کوئی دوائی دی تھی. ٹھیک ہے. کوئی مجھے پھنسی سے نکل آئی تھی, اس نے مجھے دوائی دی تھی. اس دوائی کھانے وہ میں دوائی کہیں خالی پیٹ کھا بیٹھا تھا. تو یہ کنفرم ہے کہ اس دوائی کے بعد ہی مجھے یہ تکلیف ہوئی. وہ جو میری پھنسی تھی وہ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ ان سے پوچھیں سوال کیا. جی جی علی بھائی, آپ کی میں نے بات سنی ہے. تو یہ میں کہوں گا یہ آپ نے بیسیکلی آپ کی مسٹیک ہے. اس میں سیلف میڈیسن جو ہے نا, آپ نے سیلف میڈیسن کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. کچھ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو ہمارے معدے پہ اثر کرتی ہیں اور خاص طور پہ پھر الرجی بھی کرتی ہیں. تو آپ کو جو ہے نا ایک فزیشین کو دکھانا چاہیے اور فوراً سے پہلے دکھائیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب کو چیک کرانا چاہیے. جی جی فزیشین کو دکھائیں اور پھر جو ہے جو میڈیسن لیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اکثر ہمارے جو کالر ہیں وہ کال کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کال پہ ہمیں میڈیسن بتا دیں. تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں پراپر, پھر اس کے بعد فزیشین سے جو ہے مشورہ کر کے بعد ہی وہی ہو گیا کہ آپ سیلف میڈیکیشن والی بات ہو گئی. جو جاتے ہیں آپ وہاں میڈیکل اسٹور پہ تو وہاں بھی آپ یہی بتاتے ہیں, اپنا حال بتاتے ہیں اور کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کسی ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی, تو یہ ضروری ہو گیا کہ پہلے اسکریننگ ہوگی, اس کے بعد جو ایمرجنسی اگر جو ہوگی تو کیا تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے کہ عائشہ دن میں جو ہے 8-9 پیشنٹ ایسے آ جاتے ہیں. دن میں نہیں, پر ڈیوٹی میں بتا رہا تھا. پر ہماری جو ڈیوٹی آرز ہیں پر ڈیوٹی اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. ایڈمیشن اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اب جیسے میں نے کہا پینڈیمک ہے, اس کو اسکرین کرنا لازمی ہو گیا ہے. جو ہمارے ڈاکٹرز آپ نے نشتر میں انفیکٹ ہوئے تھے, اس کی ریزن یہی تھی. اس وقت پیشنٹ جو ہے نا ڈائریکٹ ایمرجنسی جا رہے تھے, مین ایمرجنسی. تو وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز ویل ایکوپڈ نہیں تھے. تو وہاں پہ اور اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سانس کا مریض ہے, اس کو کیا ٹی بی ہے یا کیا ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اب پیشنٹ جو ہے نا موسٹلی 80% پیشنٹ اور خاص طور پہ ینگ پیشنٹ اے سمٹومیٹک آ رہے ہیں. ایون انہیں فلو بھی نہیں ہے, کف بھی نہیں ہے, تو لیکن وہ کیریئر ہیں. وہ کیریئر ہے نہ صرف ہمارے لیے ڈاکٹرز کے لیے, وہ اپنی فیملی کے لیے بڑے ڈینجرس ہیں. ایجڈ لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ان کے لیے جنہیں کو موبلٹیز ہیں, لائک ڈائبیٹک ہیں, وہ ہائپرٹینسو ہیں, یا انہیں خدا نہ خاصا کینسر کا مرض ہے, یا جگر کا مسئلہ ہے, یا گردے کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو ایسے پیشنٹس کو اسکرین کرنا لازمی ہے, تاکہ ان کو اگر ہم وارڈ میں ایڈمٹ کریں تو ان کے ساتھ جو دوسرے پیشنٹس ہیں ان کو وہ انفیکٹ نہ کریں. تو اس لیے
عوام کو بھی تھوڑا سا اس میں اب مسٹ ہو گیا ہے، جو آپ نشتر جاتے ہیں تو کووڈ-19 میں آپ کو پہلے جو ہے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں جو ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ بہت سارے جو ہے بلکہ ٹیم بیٹھی ہے جو چیک کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اتھینٹک جو کہتے ہیں نا مہر لگا دی کہ ضرورت ہے آگے آپ کو جانے کی، نہیں تو خدا نہ خواستہ اگر کووڈ ہے تو پھر لازمی بات ہے اس کے حساب سے علاج ہوگا۔ اچھا بات کرتے ہیں سانس کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کی بات کرتے ہیں۔ اب سانس کی بیماری مل گئی ہے کووڈ-19 میں، اب یہ چیز بڑی کاؤنٹ کر رہی ہے، تھوڑا سا جو ہے پہلے بھی لوگوں کو دمہ تھا، لازمی بات ہے کہ بیماری ہے، تو اب تھوڑا سا ہے آپ نے لاہور میں بھی کیس دیکھا ہوگا، ایک شخص کو تھا اور اس نے خودکشی کر لی ڈر کے مارے، تو یہ پچھلے مہینے کا ہے کیس، تو دوستوں نے کہا نہیں تمہیں کرونا ہو سکتا ہے، تو اس طرح کے کیسز بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں جی، سب سے پہلے جو ہے نا میں میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے ایک پینک کریٹ کیا ہوا ہے نا، اس پینک کو جو ہے نا اس کی انٹینسٹی کم کریں۔ ہم لوگ میں نے خود دیکھا، آبزرو کیا اپنی ڈیوٹی پہ کہ لوگ اب 80% میں بتا رہا ہوں ینگ جنریشن میں سمٹمز بھی نہیں آتے، ایون وہ جسٹ اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، ٹھیک ہے، ایک سوشل ڈسٹینس پہ رکھیں، یقین کریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ریکور ہو جائیں گے۔ اکرام علی ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں ملتان سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میری بہن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ڈائلسس کا مریض ہوں، ٹھیک ہے، پیشنٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ معلوم کرنا کہ ہماری طبیعت کبھی کبھار رات کو بگڑ جاتی ہے، تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں جی اللہ معافی دے آپ کو یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، میں چاہتا تھا کہ ہمیں گائیڈ کریں تاکہ اس حساب سے ہم فوراً تدابیر کریں اور ہمارا سانس کی طبیعت بہتر ہو جائے بندے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ جی، بتائیے ان کو کیا کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہماری حالت بگڑ جاتی ہے، تو یہ تو پراپر اس وقت چل سکتے ہیں نا جب ان کو ہم ایویلویٹ کریں گے اپنی ہسٹری ایگزامینیشن کی بیس پہ، لیکن میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ یہ ہمارے پاس کاؤنٹر پہ آئیں، جیسے آپ خود آئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آ رہے ہیں تو کاؤنٹر پہ آئیں، وہاں پہ ان کو ایویلویٹ کریں گے، ضرورت پڑی تو ان کا ٹیسٹ بھی کر لیں گے، PCR کر لیں گے، اس کے بعد جو ان کا اپنا لوگ ٹیسٹ سے گھبراتے ہیں، ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہے، ڈراؤنا نہیں ہے، یہ بڑا خوف ہے، ٹیسٹ کتنا خوفناک ہے، تھوڑا یہ بھی بتا دے جو ہے ناظرین کو کہ اگر کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، بالکل خدا نہ خواستہ بلکہ نہیں ہوگا آپ کو، بلکہ اچھی بات ہے، تو لوگ نہیں کراتے ڈر کے مارے، تو یہ کتنا خوفناک ہے، تھوڑا یہ بھی بتائیے۔ ٹیسٹ کرانا کوئی خوفناک نہیں ہے، میں بتایا ایزی ہے ٹیسٹ، ہاں جی، ٹیسٹ کرانا کوئی خوفناک نہیں ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو کرونا ہے، وہ سچویشن وہ لوگوں نے اس کو خوف بنایا ہوا ہے، تو میں نے خود 2 دفعہ اپنا سیمپل دیا، ماشاءاللہ نیگیٹو تھا، کیونکہ ہمارا تو یہ ڈیلی کا ہم کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ہمارے پورے وارڈ نے مطلب ٹیسٹنگ کروائی، ماشاءاللہ سارے نیگیٹو ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو، یہ ایک اسکریننگ ہے، جیسے ہم ہیپاٹائٹس B C کی اسکریننگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہر چیز کا علاج ہے، اس کے احتیاطی تدابیر ہیں، اب خدا نہ خواستہ کرونا ہو بھی جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ 80% لوگ ریکور کر جاتے ہیں، اس کی امیونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہیز امیون پرسنٹ اور اس کو خدا نہ خواستہ ایون مطلب کو موبڈ بھی ہیں پیشنٹ، اب میرے پاس کل پرسوں ایک پیشنٹ آیا، میں اس کو داد دوں گا، میں اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اس کی 75+ ایج تھی، وہ ڈائبیٹک تھا، اس کو TB بھی تھی، TB کی دوائی بھی لے رہا تھا، اور یقین کریں اس کو دل کا مسئلہ بھی تھا، وہ میرے پاس آیا ایک دن ٹیسٹ کروا گیا، مطلب سمٹمز کم تھی اس میں نے اس کو ٹیسٹ ایڈوائز کیا، OPD بیس پہ ٹیسٹ کروایا، 2 دن بعد وہ دوبارہ خود چل کے آیا کہ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو مجھے ایڈمٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھیں ایک ایگزامپل تھی، میں خود مطلب اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن اس کی فیملی میں ڈر خوف تھا، میں نے ان کو کاؤنسل کیا، کانفرنس دی، انہیں کانفرنس دیا تو ماشاءاللہ ہی واز ویری کانفیڈنٹ۔ اچھا اب کونسل کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے یہاں، ضروری ہے جو ہے ماہر نفسیات جو ہے، یقیناً میں بھی کوشش کروں گی، میں اپنے پروڈیوسر سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ہم بھی اپنے جو ہے رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں بلائیں، ضرورت ہے کیونکہ لوگ جو ہے ان کو سائیکولوجیکل مسئلے بھی ہو رہے ہیں، جہاں ڈر ہے، خوف ہے، وہاں جو یہ کووڈ-19 ہے یہ جو ہے ہمارے ذہنوں پہ بیٹھا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہی بات ہوگی کہ قوت مدافعت جو ضروری ہے وہ کم ہو جائے گی، تو جتنا کھا لیں پی لیں وہ کہتے ہیں لگے گا نہیں، تو اسی لیے نہیں لگے گا۔ اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی سانس کی بڑھتی ہوئی بیماریوں کی، اور جو ہے موسم جب چینج ہوتا ہے اور ہم ملتان کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں تو گرد جو ہے ڈسٹ یہاں کی تو سوغات میں ہی لیا جاتا ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہو، تو ہم تو اس کو سوغات کہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے جنوبی پنجاب کے جن کو یہ دمہ کے اور استھما کے جو مرض ہیں، جو لاحق ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، کتنا خیال رکھنا چاہیے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ ہاں جی، ایزمیٹک پیشنٹ تو ہیں آلریڈی، پہلے بھی ہیں اب بھی ہیں،
اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایزما درمیان میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ بالکل نارمل ہیں، لیکن جب آپ اپنے الرجن کو ایکسپوز ہوتے ہیں، لائک جیسے آپ ڈسٹ کہہ رہی ہیں، ڈسٹ بھی ہو سکتا ہے، کولڈ ایکسپوجر بھی ہو سکتا ہے، ایون لوگوں کو پیپر سے بھی ہوتی ہے الرجی، تو موسٹلی ہاں جی پیپر سے بھی ہو سکتی ہے. میں نے کافی اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں جو پڑھتے ہوئے سامنے بک رکھتے ہیں، انہیں سنیزنگ اور اس طرح کی کف وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ الرجن کو ایکسپوز ہو رہے ہیں تو آپ میں یہ سمٹمز آ جائیں گی. لائک اب جیسے یہاں پہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، آندھیاں آ رہی ہیں اور ملتان میں ویسے بھی ڈسٹ زیادہ ہے، تو یہ جو ایزمیٹک پیشنٹ ہے ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، ماسک ان کے لیے لازمی ہے، ماسک پہن کے نکلے اور باہر کم سے کم نکلے. اچھا، یہ تو روٹین وائز بھی ضرورت تھی اس کی، ماسک کی جو لگانا ضروری تھا. یہاں کا جو ماحول ہے گرد ہے اور جن کو دمے کا جو ہے مسئلہ ہو تو ان کو تو لگانا چاہیے، جبکہ نہیں لگایا جاتا. اب تو کووڈ-19 آ گیا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. ہم لوگ نکلتے ہیں تو ہم لوگ تو ضرور کوشش کرتے ہیں لگائے ماسک، تو یہ ضروری ہے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے تو اس بیماری میں جیسے ہم بات کر رہے تھے تو اب کووڈ-19 شامل ہو گئے تو یہ ڈر خوف جو ہے یا کچھ حقیقت ہے، کچھ یہ بتائیں کہ ان مریضوں کو کیا کرنا چاہیے، کتنا خیال رکھنا ہے اپنا؟ دیکھیں، پہلی وہی بات کہ ہمیں پینک نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے. ایک سلوگن بنا ہوا ہے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے. وہ ایزما کے پیشنٹ کو اگر ان کیس اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں یا سمٹمز ان کے ورس ہو جاتے ہیں، وہ فوراً ہاسپٹل میں چیک اپ کروائیں. ضرورت پڑے تو ان کا کووڈ-19 PCR بھی کرایا جائے گا. اگر ان کیس وہ نیگیٹو آئے تو بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو میڈیسن وہ لے رہے ہیں آلریڈی وہی لیتے رہیں، کیونکہ کووڈ-19 از اے وائرل ڈیزیز. وائرل ڈیزیز کا ابھی تک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے پراپر، ہوتی بھی نہیں ہے، وائرس کی ہوتی بھی نہیں ہے. ہاں ویکسینیشن انشاءاللہ دعا کریں کہ ود ان اے ایئر اس کی ویکسینیشن بن جائے. ویکسینیشن کے بعد انشاءاللہ ہم سارے جو ہے نا اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. بالکل، ابھی پڑا ہے ٹائم، کہا یہی جا رہا ہے، ریسرچ کہتی ہے کہ 12 مہینے یا 18 مہینے لگ سکتے ہیں. تو ہم سب کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو روٹین بنانی ہے، تو پھر اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لے کر چلنی ہے. حسنین مہروی ہمارے ساتھ، ان سے ریکویسٹ کیا. بہت خوب، بہت ہی پیارا انداز ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں سانس کی بیماری جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے جنم لیتی ہے. اور ویسے روٹین وائز ہمیں 2-4 چھینکے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں مجھے الرجی ہو گئی، تو وہ الرجی اور کیا ہے یہ جو زکام کی وجہ سے یا ناک میں کچھ بھی چلا جائے، ڈسٹ چلی جائے یا کچھ بھی ہو تو ہم 2-4 چھینکے کے بعد سمجھتے ہیں الرجی. تو یہ دائمی چیز ہوتی ہے یا وقتی ہوتی ہے، ٹیمپریری ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے الرجی ہے کیا؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، کچھ بتائیں. ہاں جی، یہ بیسیکلی اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. یہ آپ کو جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ فیملیز میں رن کرتی ہے. تو اگر جینیٹک ہے تو اس میں پھر ان کے ڈفرینٹ الرجنز ہوتے ہیں. جب وہ لوگ الرجن کو ایکسپوز ہوں گے، ظاہری بات ہے ان کو یہ سمٹمز آئیں گے. اب یہ بیسیکلی الرجک ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے اندر، چھینکی آنا، ناک لال ہو جانا اور آنکھیں لال ہو جانی. بالکل بالکل، یہ اندر الرجک ریئیکشن ہوتا ہے. یہ اس کے سمجھیں فیچرز ہیں. سنیزنگ، سانس بند ہونا، سانس کی گھٹن ہونا، سانس کی نالیاں اس میں تنگ ہو جاتی ہیں، تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے، موسمی بھی ہو سکتی ہے، حالات سے بھی ہو سکتی ہے، ماحول سے جو ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بہت کچھ ڈاکٹر صاحب سے جاننا بھی چاہیں گے. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. جی بالکل لائیو شو ہے، آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کوئی مشورہ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں، اور سانس کا کوئی مسئلہ ہے آپ اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میں بھی پوچھ رہی ہوں، بہت سارے سوالات جو ہے میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ الرجی جو ہے وہ سمٹم کیا ہے اور کیا ہر بندہ جو ہے اس کو الرجی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بتا رہے ہیں تو کچھ جینیٹک ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے میں بات کر رہی تھی کہ ماحول سے بھی ہو جاتی ہیں، کہ صاف ستھرے ماحول میں اگر نہیں رہ رہے آپ، یا ڈسٹ والا ماحول ہے یا جہاں جو ہے مشینری جو ورک ہوتا ہے، کچھ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیے. بالکل، ہاں جی، جیسے میں نے بتایا کہ جینیٹک بھی ہوتی ہے، مین کیسز اس کے یہی ہوتے ہیں. پھر آپ کے چائلڈہڈ انفیکشنز، بچوں کو اکثر ان کی ہائیجین ہم اچھی نہیں رکھتے بچوں کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے چائلڈہڈ ریسپیریٹری انفیکشنز ہوتے ہیں، وائرل اکثر بچوں کو ہوتی رہتی ہے، تو وہ بچوں کو الرجک بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا، کھانے سے بھی ہو سکتی ہے، فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے، بالکل فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ نوٹوریس فوڈز ہیں، اس سے ہو سکتی ہے، جیسے مونگ پھلی ہے،
اچھا کچھ بچوں کو انڈوں سے ہو جاتی ہے, انڈا کھاتے ہی ان کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے اور جو ہے کرکر سی ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل, میں نے بتایا یہ فوڈ سے بھی ہو سکتی ہے, اور ہمارا جینیٹک میک اپ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے. ہاں, تو آپ کی جینز میں, میرے جینز میں, کسی اور کے جینز میں ڈفرینٹ ویریشنز ہیں, تو وہ کسی کو بھی الرجک ہو سکتا ہے. بس اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں, کھانسی, نزلہ, فلو ہے, سانس میں گھٹن آتی ہے, وہ آپ خود دیکھیں, پیرنٹس دیکھیں, خاص طور بچوں کے لیے کہ بچوں کو اس میں کوئی ایکٹیویٹی سے بھی ہو سکتی ہے, ایکسرسائز انڈیوس بھی ہو سکتی ہے, آکوپیشنل ایزما بھی ہو سکتا ہے, آکوپیشنل الرجی بھی ہو سکتی ہے. لائک آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے جو پارٹیکلز ہیں آپ کو اس سے بھی الرجی ہو سکتی ہے. تو یہ تو اس پیشنٹ کو, اس کے پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کو کس چیز سے الرجی ہو رہی ہے, کہاں پہ یہ جاتا ہے تو وہ اس کو سمٹمز آتی ہیں. بالکل, وہ ماحول والی میں بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایسی جگہ پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے جو ہے ان کو الرجی ہو جاتی ہے, جیسے کہ پارٹیکل کی بات ہو رہی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اندر جاتی ہیں جو الرجی کا باعث بنتی ہیں, اور لوگ پھر بھی سالوں سال کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر شدید جو ہے بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو. تو اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کیا اختیار کرنے چاہیے؟ ہاں جی بالکل, جیسے آپ خود بتا رہی ہیں آکوپیشنل انڈیوسڈ ہوتے ہیں. اب اگر لائک ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ہمارے اس میں, لنگ ریلیٹڈ نیوموکونیوسز ہے, مطلب آکوپیشن ریلیٹڈ ہے. اب آپ اگر اس آکوپیشن میں ایکسپوز ہوتے ہیں فار 10 to 15 ایئرز یا اس سے بھی زیادہ, تو آپ کو الٹیمیٹلی ہوتی ہے یہ. تو اس کا بہترین چیز یہی ہے, بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اپنا پروفیشن چینج کریں. ٹھیک ہے, یوتھ میں تو پتہ نہیں چلتا نا, کہتے ہیں جوانی میں تو بالکل پتہ نہیں چلتا, اور جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر جا کے ساری بیماریاں پتہ چلتا ہے, اور اکثر لوگوں کو یہ دمہ کا مرض, استما کا مرض نظر آتا ہے. تو یعنی کہ اپنا جو ہے آپ کہتے ہیں پروفیشنل چینج کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں جی, پروفیشن چینج کریں, آکوپیشن چینج. سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں انہیں ود ان 2 to 3 ایئرز, لیکن لوگ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عام نزلہ زکام ہے یا بس وہم ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کو بے موسمی نزلہ زکام بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بھی الرجی ہے کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہو گیا نا کہ موسم آیا ہوا, جیسے آج کل ہے تو فلو ہو گیا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے, تو اس میں اکثر ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو گرمیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, شدید گرمی میں بھی نزلہ زکام رہتا ہے, اور ہر مہینے بعد ایسا ہوتا ہے یا 15 دن بعد, تو یہ الرجی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ بالکل, وہ ہو سکتا ہے انہیں اسے ہاٹ ویدر سے ہوتا ہو. ہاں جی, تو ہر کسی کے الرجن ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ, جیسے میں نے کہا فوڈ الرجی, وہ کوئی فوڈ لیتے ہو ایسا, اس سے ہو جاتا ہو سکتا ہے انوائرمنٹ سے ہوتا ہو, گھر میں کسی چیز سے ہوتا ہو. تو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں اور ان کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, سانس کے جو مریض ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ ان کو ایک تو خیال وہی بات ہوگی کہ کیسے رکھنا ہے, اور جو ہے جب زیادہ انتہائی طبیعت خراب ہوتی تب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, تو گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. گھر میں جی سب سے پہلے تو پریکاشنز. اب آپ نے, جیسے آج کل کا موسم ہے, ہمیں بالکل ٹھنڈی اور کھٹی چیز نہیں لینی چاہیے. ہمیں یا تو پلین واٹر لیں یا بوائل واٹر لیں. بوائل واٹر لیں دی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی آپ پریکاشنز لیں گے تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بہتر رہیں گے. گھر میں اب فیملی کی پوری فیملی الرجک ہے, بالکل, لیکن ہم پھر بھی ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں افطار میں, جیسے آج کل ہے. بالکل, مشروب, ٹھنڈے مشروب پیے جا رہے ہیں, ٹھنڈی لسی جو ہے وہ پی جا رہی ہے. اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں نے بھی جو ہے کچھ, مجھے بھی شوق لگا ٹھنڈے, تو میں روٹین وائز ڈاکٹر صاحب نہیں پیتی, تو میں نارمل پانی پی لیا, جو ہے نیم گرم کبھی یہ نارمل پانی پی لیا. تو جب روزہ ہوتا ہے فل ڈے میں, تو ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ پیاس لگی ہے اور جو ہے گلا خشک ہو رہا ہے, تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز مل جائے, ٹھنڈا مشروب مل جائے, ٹھنڈی لسی ہو, ٹھنڈا شیک ہو, تو یہ جا کے فوراً گلے پہ اٹیک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو پھر ہم وہی بات ہو گئی, کھٹی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, اور چنا چاٹ ہے, فروٹ چاٹ ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان شریف ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے اینڈ میں جب ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب کے لائنیں لگی ہوتی ہیں پیشنٹس کی, جو جا رہے ہوتے ہیں, جن کو کھانسی ہو چکی ہوتی ہے, زکام ہو چکا ہوتا ہے, گلا خراب ہے. تو اس بار بھی یہی کچھ حالت ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. آپ یقین کریں گے, ہم کہتے ہیں نا جاپنیز, ان کا لائف سپین زیادہ ہے, 80+ زیادہ لوگ, وہ وہاں پہ 80+ سے زیادہ لوگ ہیں. یورپ کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ کچھ ہماری ہیبٹس میں ان کی ہیبٹس میں کچھ فرق ہے. لائک یہی آپ بتا رہا ہوں نا, وہ پانی کو گرم کر کے ابال کے پیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کلائنٹ پہ کالر, ان کو شامل کر لیتے ہیں. ندیم صاحب ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تھینک یو ندیم. کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ کیا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی پوچھیں میرا بھائی.
جی ندیم پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا پوچھنا ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جب کسی کو کورونا وائرس ہوتا ہے تو اس میں جو کلاٹنگ ہوتی ہے تو کس سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے پھیپھڑوں کے اندر؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کیا یہ ٹی بی کی طرح پنچر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے کلاٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. ہاں جی, ان کا کوشچن بڑا اچھا تھا, لیکن ابھی اب جیسے نا کورونا کے اوپر سٹڈیز چل رہی ہیں, ابھی اس کا میکانزم نہیں پتہ چل سکا, اس کی پیتھوجینیسس صحیح طرح نہیں پتہ چل سکتی کہ یہ کس طرح ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے, ہماری ڈیتھ کس طرح کاز کرتا ہے. ڈفرینٹ تھیوریز ہیں, لائک پہلے تھا کہ ARDS کرتا ہے, ہمارے پھیپھڑوں کا جو جھلی ہے وہاں پہ سوزش کر دیتا ہے, سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں, تو الٹیمیٹلی پیشنٹ وینٹ پہ جاتا ہے, سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک اور تھیوری ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کلاٹنگ ہوتی ہے, ہمارے خون جم جاتا ہے, تھرومبوسس ہو جاتی ہے. تو ابھی کوئی اوتھینٹک ہے نہیں, لیکن اس پہ اسٹڈیز ابھی چل رہی ہیں. کلاٹنگ جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی بالکل لاسٹ اسٹیج پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہی بات ہو گئی نا, تو یہ ایسی بیماری ہے کووڈ-19 کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو اس کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا نا, تو ہم لوگوں کو یقیناً سائنٹسٹ کو بھی ابھی تک جو ہے اس کی جو ہے ویکسینیشن بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہے بیماری پہلے نہیں آئی. یہ جو فلو کی کائنڈ ہے یا قسم ہے یہ پہلے ایسی نہیں تھی, اور یہ جو ہے پھیلتی ہے. ویسے تو ہر زکام ڈاکٹر صاحب پھیلتا ہے, دیکھا جائے گھر میں کسی ایک کو کھانسی ہو جائے, میرے گھر بھی تو یہی حال ہوا, میرے چھوٹی زینوں کو کھانسی زکام ہوا, اور اس کے بعد بابا کو ہوا, اس کے بعد بڑے کو ہوا, اس کے بعد مجھے ہو گیا. تو یہ تو چین سی بن جاتی ہے, گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو جو ہے ایک دفعہ بھگتنا پڑتا ہے. ہاں جی, یہ وائرس ہے نا, وائرل ڈیزیز ایسے ہے, وائرس اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے, اس کے بعد یہ خود بخود ڈیڈ ہو جاتا ہے. اور وائرس جب تک ہوسٹ کے اندر نہیں جاتا تب تک یہ افیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب یہ کورونا کا اس ٹائم ہوسٹ ہم ہے, ہیومن ہے, ہیومن میں ہوگا تو یہ اپنی ایکٹیویٹی, اپنی ریپلیکیشن, اپنی پیتھوجینیسس کرے گا. اگر آؤٹ آف ہوسٹ ہے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے. صحیح. مطلب ہم سنیز کرتے ہیں, ہمارے ڈراپلیٹ فرش پہ گرتے ہیں, تو وہ آپ کو انفیکٹ نہیں کریں گے بالکل, انٹل انلیس جب تک وہ ہوسٹ میں نہیں جائے گا. تو وائرل ڈیزیز ایسے ہوتی ہیں. اب ہمیں اس میں جو ہے نا اپنی عادات کو چینج کرنا پڑے گا. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں, ابھی ہم چلتے ہیں حسنین مہروی کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کلام سنائیں گے. جی میم. سبحان اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ویسے تو احتیاط کر رہے ہیں, کہا بھی جا رہا ہے, لیکن جو ہی میں کہتی ہوں لاک ڈاؤن کھلا ہے, بازاروں میں رش آپ کو بھی نظر آیا ہوگا, بازار جانے کا اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب آپ کو؟ ہاں جی بالکل بالکل, میں 2 دن پہلے گیا ہوں, لیکن میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا, میں ادھر ہی گیا ہوں ملتان میں, تو ہمارے 80% لوگ فالو کر رہے ہیں, SOPs کو فالو کر رہے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی, ایون شاپس کے اندر وہ وداؤٹ ماسک, وداؤٹ سینیٹائزر آپ کو نہیں جانے دیں. یہ صرف بڑی شاپ میں ہے, یہ بھی بتا دیں, ہر جگہ ایسا نہیں ہے. آج ہمارے ساتھ انکروچمنٹ آفیسر بھی تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کتنے لوگوں کو ہم نے فائن بھی کیا ہے, کتنے لوگوں کے خلاف پرچے بھی کاٹے ہیں. تو جو ہے دکاندار جو ہے, جیسے ہم حسینہ گڑھ کی بات کرتے ہیں, بازار ہے, شریف پلازا ہے, اور بہت سارے یہاں, اور حرم گیٹ ہے, لوہاری گیٹ ہے, بوہڑ گیٹ ہے. آپ ملتان میں رہتے ہو تو یقیناً آپ کو یہ سارے گیٹ پتہ ہوں گے. تو وہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تو گلیاں ہیں, آپ یہ دیکھ لیں, تو وہاں جو ہے احتیاط نہیں ہے. لوگ تو اور ہر لوگ بھی نہیں کر رہے احتیاط. یہ بھی ہے جب آپ جاتے ہیں ماسک پہن کے جائیں, آپ گلوز جو ہے پہن کر جائیں, یہ چیزیں خیال رکھنا ضروری ہے. اور دکاندار بھی SOPs کا خیال نہیں دیکھا. اب میں کینٹ کی بات بتا رہی تھی, جبکہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا پچھلے ہفتے, تو میں نے دکاندار کو کہا, میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ جو ہے گورنمنٹ نے اسی بیس پہ کھولا ہے کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں گے تو پھر جا کے کھولا جائے گا. تو آپ خود ماسک نہیں لگا رہے, میں ماسک لگا کے آئی ہوں. تو وہ ہنس رہے, دانت نکال رہے. تو اب میں کیا کہوں, اب آپ بتائیں گے تو حال ہے, تو کتنا بچنا ضروری ہے یہ بتائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو گلگشت میں گیا تھا, گردیزی مارکیٹ میں گیا تھا. حسینہ گئی کا حرم گیٹ اور ان کا مجھے نہیں آئیڈیا, وہ کنجسٹڈ ایریاز ہیں بالکل, اور واقعی وہاں پہ لوگ ہو سکتا ہے فالو نہ کر رہے ہوں. بالکل. آپ چائنا کی ایگزامپل لے لیں, چائنا میں ان کی آبادی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیسے کنٹرول کیا ہے, اور 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد انہوں نے جب اوپن کیا ہے, ان کے دیکھیں ان کے سٹیزنز کیا رسپانسبلٹی شو کر رہے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر ماسک کے باہر نکلتے. اب ایون بچے اسکول میں جا رہے ہیں
میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بالکل، تو اس بچے کو آپ دیکھیں اس کو کیسے انہوں نے ٹرین کیا اور بچہ کیسے فالو کر رہا ہے، وہ ہم سب کے لیے سینیٹائز کر رہے ہیں بچے کو اوور آل، اور بچہ جو ہے واقعی ٹرین کیا ہے، فاصلہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور بڑا خیال کیا ان لوگوں نے. تو ہمیں اس طرح کی ٹریننگ لازمی ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے. جب اور پھر اس میں ہم اس پہ فالو نہیں کریں گے بالکل تو پھر ایک شدید قسم کا آؤٹ بریک آئے گا. بالکل. اچھا یہ یہاں نہیں آیا دیکھنے میں نا، پچھلے اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، اٹلی میں کرتے ہیں، فرانس کی بات کرتے ہیں، امریکہ میں بات کرتے ہیں، تو وہاں آؤٹ بریک ہوا اور لوگوں کو نظر بھی آیا، لوگ روڈ پہ گر رہے ہیں، 800 جو ہے وفات ہو رہی ہیں. تو یہاں ایسی سچویشن نہیں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں 750 ہو گئے، اچھا اتنے سارے 35,000 میں 700 750، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہونا. اصل میں یہ بات ہے. تو جب آپ اس کو دعوت دیں گے کورونا وائرس کو یا کووڈ-19 کو، تو یہ پھر ہونا ہے، ابھی تو پیک آنا ہے ٹائم. جیسے ہی بازار کھلے، لاک ڈاؤن جو ہے نرمی بڑھتی گئی، تو آپ دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ تھا کہ اسکول بھی کھول دیے جائیں، کالجز، تو آپ بازاروں کا حال دیکھ لیں. یہاں کوئی SOPs پر عمل نہیں کر رہا، یہاں ایک تو بچوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو بازار جس طرح کی سچویشن ہے، یہ مین سورس بنیں گے اور اس سے اللہ معاف کرے ہمارے ہاسپٹلز میں جگہ کم ہو جانی ہے. جس طرح ہم نے یورپ میں دیکھا ہے، تو پاکستان میں یہ صورتحال ہو جانی ہے اگر ہم ان SOP سے فالو نہیں کریں گے. اب گورنمنٹ نے ٹھیک ہے، ان کی مجبوری تھی، بزنس کمیونٹی نے انہیں فورس کیا، ان کی بات مان لی بھی گئی، لیکن اب ان کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، SOPs پہ فالو کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ انہیں کسٹمر کو ماسک خود دینے چاہیے. بالکل. اور سینیٹائزرز کا ہر جگہ انہوں نے اہتمام کرنا چاہیے. بالکل. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہر مارکیٹ میں، ہر شاپ کے باہر ایک سمجھے ایجوکیشن ہونی چاہیے. بالکل. ان کو گائیڈ کیا جائے اندر آپ نے کیسے کیسے موو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد آصف ہمارے ساتھ تھے اور حسنین مہروی ہمارے ساتھ تھے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور کچن میں عمران بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. شمع کوکنگ اینڈ بناسپتی کے کچن میں عمران بھائی آ چکے ہیں اور بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے. چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کیا بنا رہے ہیں. اور آج خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے میں بھی جو ہے خوشبو سے لطف اندوز ہو رہی تھی. تو مائک جو ہے بالکل مجھے پکڑائیں گے مہروی صاحب. تھینک یو. عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر ٹھیک ہے الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں جی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم. ایک دو دن میری بھی طبیعت تھوڑی خراب رہی، بہرحال طبیعت اپنی بھی خراب ہے. زکام جو ہے اتنی جلدی جانے والا نہیں جاتا، اس لیے فاصلے پر ہم لوگ کھڑے ہیں، تو یہ اس میں بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو عمران بھائی آپ بتائیں کیسے چھٹیاں گزری آپ کی، اور یہاں سے جو ہے آپ گئے تو گھر میں کچن سنبھالا یا واقعی ریسٹ کیا، سکون کیا؟ نہیں ایکچولی ایسا ہے کہ کیونکہ ہم پہلے بھی میں نے بتایا تھا کالج آف ٹورزم جو ہے نا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پریفر کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کو یہاں موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ کے نا اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا بڑھا سکیں. بالکل بالکل. اور اسی وجہ سے پھر میں نے ان کو تھوڑا نہیں اچھا لگا، بہت اچھا لگا. میں نے ان کے ساتھ شو بھی کیا. واقعی بچے جو ہیں کانفیڈنٹ ہیں اور اچھا ہے. مزید جب استاد محترم انہیں سیکھنے کا موقع دیں گے اور اسکرین پہ آنے کا جیسے کہ روحی دیتا ہے موقع، پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، تو اچھا ہے کہ نئے بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کیسے بولنا ہے، کس طرح آگے بات کو کیری کرنا ہے. یہ بہت ضروری تھا. عمران بھائی کیسے؟ جی بالکل جی، ان کا اپریسیشن کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے ان کو پروفیشنل ٹریننگ دینی ہے اور ہم نے انڈسٹری میں ان کو ان کرنا ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کالج آف ٹورزم کی کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو پہلے سے جو ہے نا ان کو پہلے سے ہم ان کو ٹریننگ دے کے بھیجیں تاکہ وہ انڈسٹری میں ان کے لیے پرابلمس کریٹ نہ ہو اور وہ اپنا جو ہے نا فیوچر کو برائٹ کر سکیں. ٹھیک، گڈ، زبردست. اچھا کیا بنا رہے ہیں؟ خوشبو وہاں تک آ رہی تھی اور اس وقت جو ہے کچھ چاول جو ہے کچھ بھنے جا رہے تھے، کیا تھا مجھے کچھ بتائیں. شاہی کھیر بنا رہا ہوں میں آج، چونکہ 21 روزہ حضرت علی کی شہادت ہے، تو اسی لیے تو میں نے اس لیے شاہی کھیر بنانا آج مینیو میں ڈیزائن کیا. اس کے علاوہ چکن جلفریزی بنائیں گے جی، اور اس کے علاوہ جناب بنائیں گے پیچ بیزل لیمونیڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بہت کچھ بن رہا ہے. چکن جلفریزی تو ہم آپ سے سیکھیں گے، لیکن کھیر بنانا سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور میں صحیح بتاؤں تو مجھے کھیر بنانے نہیں آتی، نہ ہی مجھے سوئیاں بنانے آتی ہیں. تو اکثر میرے گھر والے یہی کہتے ہیں عائشہ تو بس تمہیں کھانے ہی دیسی آتا ہے بنانے، تو یہ کچھ بھی سیکھ لیتی ہے اپنی اماں سے. تو جب ہم لوگ انمیرڈ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی، یار سیکھ لیں گے، بہت ابھی تو ٹائم ہے. لیکن ماشاءاللہ بچے آ گئے اور بچوں کو تو بچے جو ہے ٹیسٹ مانگتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے.
ان کو تو ٹیسٹی چیز چاہیے, وہ ٹیسٹ دیکھیں گے کہ ٹیسٹ ہے. ابھی اپنے بچوں کے لیے چپس بنا کر ان کو دیکھ کر پھر مجھے چھٹی ملے گا, اپنے جانا ہے شاپ پر, چپس بنا کے دیکھ کے جائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں. اللہ میں صدقے جاؤں, کتنے اچھے ہسبینڈ ہیں, کتنے اچھے بابا ہیں یہ, کہ چپس بنا کر دے کر بچوں کو آئے ہیں اور پھر جو ہے شو پہ آئے ہیں. تو ایسے ہی واقعی آپ کی بھی ڈیوٹی, ہماری تو ڈیوٹی ہوتی ہے ماؤں کی, تو کیا باپ کی بھی واقعی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ میرے جو بچے ہیں وہ چپس میرے ہاتھ کی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو اس لیے مجھے مجبوراً پھر وہ جو نا گھر میں کرنا پڑتا ہے ان کے لیے. باقی تو ویسے مسز کرتی ہیں گھر میں. اچھا, مسز دیکھ رہی ہوں گی شو, تو بھائی بھابھی کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے. بھابھی ویسے ویل ڈن, بہت اچھا ہے. آپ جو ہے عمران بھائی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اور بات یہی ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہے, مرد حضرات بھی گھر ہے, تو اب تو جو ہے 3 دن ویسے چھٹیاں ہوتی ہیں, جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے لاک ڈاؤن رہتا ہے, تو اچھی بات ہے. پہلے فل ڈے تھا 7 دن, تو اس وقت مشکل تھا مرد حضرات کے لیے گھر میں بیٹھنا, تو لیکن بہت کچھ سیکھ بھی گئے ہوں گے گھر بیٹھ کے, گھر رہ کر. تو یقیناً جو ہے عمران بھائی آپ نے بھی, تو آپ یہاں شو پہ آئے ہیں روٹین وائز, تو آپ بھی جو ہے آن لائن جو ہے ٹیچنگ کرا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. آن لائن پڑھا رہا ہوں کالج میں, تو میں تو بزی ہوتا ہوں, چونکہ 10 بجے سے لے کے 3:30 تک بزی ہوتا ہوں. اس کے بعد جو ہے میں یہاں شو پر آتا ہوں, تو میری جو ہے نا روٹین تھوڑی ٹف جا رہی ہے, ماہ رمضان کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی چونکہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور مینیج کر رہے ہیں جی. چلیں جی, میں ہاں جی اپنے ناظرین کو شاہی کھیر کی ریسپی شیئر کروں گا جی. 1 لیٹر آپ ملک لیں گے, ملک 1 لیٹر, شوگر لیں گے 120 گرام, 120 گرام لیں گے. اگر گراموں کے چکر چھوڑ دیا کریں عمران بھائی, وہ کپ بتا دیں, آدھا کلو بتا دیں, پاؤ بتا دیں, یہ بتا دیا. ہاف کپ لے لیں آپ, ہاف کپ لے لیں, کیونکہ اس میں کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بڑھا دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے, یا ٹیسٹ کرتے رہیں. الائچی پاؤڈر ڈالیں گے 1 ٹی اسپون, یہ لازمی آپ ڈالیں گے, اس سے آپ کی جو کھیر ہے اس کے آپ کی جو اروما ہوگا, خوشبو ہوگی, وہ ہم سائے جیسے آپ وہاں بیٹھے تھے تو ڈسٹرب ہو رہے تھے. اچھا, اس میں ڈالیں گے. اس کے علاوہ جناب جو ہے ہم اس پہ کھویا ڈالیں گے 1 پاؤ, 1 کپ کہہ لیں آپ اس کو ڈال کے. دودھ 1 لیٹر ہے, اس کو ہم آہستہ آہستہ پکائیں گے. جب اس کا تھوڑا سا کلر یلوش آنا اسٹارٹ ہو جائے گا تو یہ اور تھک ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی, یہ تیار ہو جائے گی. بہت آسان طریقے سے بنا رہا ہوں. رائس جو ہے اس میں آپ ویسے 100 گرام لیں گے. شاہی کھیر کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دینا. اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا رائل اسٹائل میں پریزنٹ کریں گے. اس میں ہم کریم ڈالیں گے, ڈرائی نٹس ڈالیں گے, اس لیے اس کو پریزنٹیشن میں تھوڑا سا نا ڈرائی نٹس جب ڈالیں گے تو اس کو شاہی کھیر کر دیں گے. ویسے روٹین میں اگر آپ کھیر بناتے ہیں تو وہ صرف دودھ اور چاولوں کی بناتے ہیں اور شوگر ڈالتے ہیں, لیکن اس میں کھویا ڈالا جا رہا ہے, کریم ڈالی جا رہی ہے, اس میں ڈرائی نٹس ڈالے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے اس میں جو ہے لوازمہ جتنے بڑھائیں گے اس میں کہتے ہیں. اچھا, ویسے بھی کہتے ہیں شاہی کھیر جو پکتی ہے نا وہ اس کو کچھ گھنٹوں میں پکتی ہے, یہ نہیں کہ 1-2 گھنٹے میں پک گئی, تو اس کو اچھا بھلا ٹائم بھی دیا جاتا ہے. اس کو ہم اچھا ٹائم دیں گے, اسی لیے میں نے اس کو نا رائس کو تھوڑا سا پہلے بوائل کر لیا, چونکہ ٹائم شارٹ تھا. تو رائس کو میں نے بوائل کر کے اس کو اچھے سے میش کر لیا, آپ نے اسپون سے نا اس کو میش کر لیں گے تاکہ اس کا دانہ جو ہے نا وہ بالکل باریک رہے اور وہ بالکل ایسا ہارڈ نہ ہو, سافٹ رہے. اس لیے یہ باتیں جو ہیں کچھ جو رہ گئی ہیں ہم بریک میں پوچھ لیں گے آپ سے. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 21 رمضان المبارک ہے, اور یہ جو دن ہے اس دن کو اسلامی تاریخ میں جو ہے اہمیت حاصل ہے. اور اس دن میں جو ہے عظیم ترین ہستی جو ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو آج ان کے کردار و صفات اور ان کی جو زندگی ہے, حالات زندگی ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ بالکل علماء کرام موجود ہیں, ان کو ہم ویلکم کہیں گے. ہمارے ساتھ علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب صاحب ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے اہم موقع اور اہم دن پہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ بالکل منقبت خواہ بھی موجود ہے, نوا خواہ بھی موجود ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں لئیک رضا ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ زہرا علی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ سفیر ہیں, منقبت خواہ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. جی بالکل پروفیسر صاحب, آپ سے ہی آغاز کریں گے, اور کہاں سے آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز تو ہم نے پرسوں بھی کیا تھا, اس پہ بات کی تھی. بالکل. تو آج کیونکہ 21 رمضان
ہے، اور یہ واقعہ جو ہے تاریخ اسلام کے اندر 40 ہجری 21 رمضان کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو امت مسلمہ کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سانحہ بھی ہے کہ اس دن حضرت علی مرتضی امیر المومنین خلیفۃ الرسول اور جو خلیفۃ الراشد چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ، تاریخ اسلام میں ان کے اتنے القابات ہیں کہ آج ہم ان میں سے کچھ تو ادا کر رہے ہیں اور کچھ شاید نہیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس محسن انسانیت کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد اور آپ کے ساتھی، کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اتنی نسبت دی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور اسی طرح آپ نے حضرت علی کو جو ہے وہ علم کا باب کہا کہ میں علم کا گھر ہوں، اور اس کا دروازہ جو حضرت علی ہیں، جس نے علم حاصل کرنا ہو اسی دروازے سے آئے۔ تو اتنے زیادہ فضائل ہیں احادیث کے اندر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے شاید کسی کے بارے میں اتنے فضائل نہیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہیں، کیونکہ آپ امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور امت کے رہنما بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن شہادت کو جو قبول کیا، تو وہ جو جملہ ہے نا آپ کا، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس دن علامہ صاحب نے بڑی اچھی ایک جملہ بولا تھا کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ بھی بیت اللہ میں ہے، کعبہ کے اندر ہے، اور آپ کی شہادت مسجد کے اندر ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَسْتُ بِرَبِّ کعبہ، میں کامیاب ہو گیا، اے رب کعبہ تیری قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت آپ نے کامیابی کے طور پہ قبول کی، یعنی پیدائش بھی بیت اللہ کے اندر اور شہادت بھی مسجد کے اندر۔ یہ اعزاز شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوا آج تک، ہے جی کسی کا تاریخ میں نے تو نہیں پڑھا آج تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اللہ نے اعزاز دیا۔ آپ کے جو فضائل ہیں، منقبت ہیں، میں تھوڑے سے اس میں سے روشنی ڈالوں گا، باقی میرے دوست بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بات کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو علم تھا نا وہ تمام سے مختلف تھا، اور آپ نے ہمیشہ علم کی بنیاد پر، فقاہت کی بنیاد پر بڑے بڑے اہم فیصلے کیے، اور آپ نے مکی زندگی کے اندر اور پھر مدنی زندگی کے اندر، پھر یہ جو نا خلافت راشدہ کے دور کے اندر آپ نے ہمیشہ مشکل ترین فیصلے کیے، اور وہ فیصلے کیے جسے سب نے قبول بھی کیا۔ اور اسی طرح سے آپ کی بہادری، شجاعت، ہر غزوے کے اندر اور مشکل ترین مرحلے کے اوپر آپ نے فتح کا علم اٹھایا، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیے کہ وہ غزوہ بدر کے اندر ہو، غزوہ احد کے اندر ہو، جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے، اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کی، کلمہ بلند کیا اور سب کو جمع کیا، اور پھر یہ معرکہ دوبارہ شروع ہوا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے اندر جو سب سے مشکل ترین دن تھا لڑائی کا، جو 27واں دن تھا، اس میں آپ سے مقابلہ ہوا ان کے سب سے طاقتور شخص کا، اور اس کے مقابلے میں آپ یعنی فاتح ہوئے، اسے آپ نے قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے غزوہ خیبر کا 40ویں دن جا کر یہ محاصرہ جو ختم ہوا، یعنی 40 دن جا کے فتح ہوئی، 39 دن تک محاصرہ رہا، تو پھر 40ویں دن جو فتح ہوئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں علم اس کو دوں گا جو صبح فتح کر کے آئے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی خوشخبری سنا دی۔ تو لوگ یعنی اس پہ نا دیکھ رہے تھے کہ یہ کس کو علم ملتا ہے، تو جب آپ نے صبح نام لیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سب نے اللہ اکبر کہا، تو پھر آپ نے جا کر وہ یہودیوں کا قلعہ جو تھا اسے فتح کیا۔ تو اس لحاظ سے آپ کی جو فضائل ہیں بہادری کے، شجاعت کے لیے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سخاوت، مال خرچ کرنا، یہ ہم نے پہلے بھی ایک دن بات کی اس کے اوپر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ صفت تھی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز حاصل کی تھی کہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور آپ نے اسی چیز کو اپنایا کہ آپ نے اپنی اولاد میں بھی یہ بات ڈالی۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہی تھی عادت کہ
کہ وہ اپنا مال، انہوں نے بھی اپنے والد سے بات لی کہ مال خرچ کر دینا، سخاوت، جود و سخا. اور رمضان میں جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، اس ماہ رمضان کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، جو آتا تھا سارا خرچ کرتے تھے، گھر کے ساری چیزیں اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے اور اپنے لیے فقط ایک وقت کا باقی رکھتے تھے. بالکل. علامہ صاحب آپ سے بات کریں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب بھی دیا گیا، تو ان کی بہادری اور شجاعت کا یقیناً کوئی بھی ثانی نہیں ہے. کچھ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، وہ جہاں جامع الصفات، تمام صفات کی جمع کرنے والی ہیں، وہاں آپ کی جو بہادری ہے اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اسد اللہ یعنی شیر خدا کہا گیا. ابھی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے مختلف غزوات کی مثال دی ہے، مولا علی کی جو زندگی ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو وہ ہے کہ جو مکی زندگی کا ہے، دوسرا پہلو آپ کا مدنی زندگی کا ہے، اور تیسرا پہلو کوفہ کی زندگی کا ہے. لیکن جو آپ کی زندگی ہے مدنی زندگی، اس میں آپ نے غزوات اور مختلف سریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی عطا کردہ اس نیابت میں لڑے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ نے وہ لڑائیاں لڑیں. اور اس میں کوئی پہل کرنے والی لڑائی نہیں تھی. جب اسلام کو خطرہ تھا یا ریاست کو خطرہ تھا تو اس لیے وہ تمام مارکا سر انجام ہوئے. شیر خدا کا جو لقب ہے وہ غزوہ احد کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. جیسا کہ فارسی اور عربی ملا کر یہ شعر پڑھا جاتا ہے: شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام شاہ مرداں، اور فارسی زبان کے اندر شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں. شاہ مرداں یعنی مردوں میں سے جو شاہ مردوں کے بادشاہ ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہے. اور جیسا کہ غزوہ خیبر کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا: لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، یعنی کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. رجل عربی زبان میں مرد کو کہتے ہیں، بہادر مرد کو. اس لیے شاہ مرداں شیر یزداں، یعنی کیا مطلب؟ یزداں اللہ رب العزت کا شیر ہے علی. اور یہ ایسا شیر ہے کہ جس میں فارسی اور عربی زبان سے ایک بہترین جملہ لے کر ملا کر یہ بتلایا گیا ہے کہ علی کی بہادری کی مثال کوئی نہیں ہے. اور علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: لا فتح الا علی. اگر دنیا میں کوئی جوان ہے تو علی ہے. لا سیف الا ذوالفقار، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ علی کی تلوار ہے. یعنی اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیے باقی صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان کی قربانیاں بھی موجود تھیں، اور انہوں نے بڑی لازوال اور بے مثال قربانیاں دیں. اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان قربانیوں کی نسبت جو علی کی قربانی تھی، جو علی کی تلوار تھی، اس کا مقام اور افضلیت کیا ہے. اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، علی کی تلوار ایسی تلوار نہیں تھی کہ سامنے جو آئے گا اسے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا، نہ، بلکہ مورخین نے، تاریخ نویسوں نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ ایک جنگ کے اندر حضرت مالک اشتر اور مولا علی آمنے سامنے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے. تو حضرت مالک اشتر نے مولا سے پوچھا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے قتل فرمایا؟ تو آپ نے ایک تعداد بتلائی. حضرت مالک نے عرض کیا کہ مولا میں نے آپ سے ایک کم مارا ہے، میں جاتا ہوں اور ایک کم دشمن کو مار، جو کم ہے اس کو مار کے آپ کے برابر تعداد ہو جائے گی. تو علی حیدر کرار فرمانے لگے: اے مالک، تو تیرے سامنے جو آتا ہے تو اسے قتل کر دیتا ہے، لیکن علی کی تلوار دیکھتی ہے. 70 نسلوں میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گوئے توحید ہوتا ہے، رسالت کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، علی کی تلوار اس پر نہیں چلتی. یعنی علی کی تلوار بھی دیکھتی ہے، علی کی نگاہ تو کہاں ہوگی. تو لہٰذا جو بہادری تھی وہ ایسی بہادری نہیں تھی کہ بس جو سامنے آیا اسے مار دھاڑ دیا، نہ، بلکہ غزوہ خندق کے اندر یہ مثال موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام
عامر ابن عبدود، ابھی جیسا کہ پروفیسر صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، عامر ابن عبدود کے بالکل سینے کے اوپر سوار ہیں اور تلوار کو اس کی گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ کون ایسا جری ہوگا، کون ایسا بہادر ہوگا کہ دشمن کو زیر کر چکا ہے، لیکن جب اس نے گستاخی کی اور لعاب کو چہرے علی کی طرف پھینکا تو علی حیدر کرار اتر گئے اور صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی۔ یہ سیرت ابن حشام میں اور دیگر تمام سیرتوں میں یہ لکھا ہے کہ لوگ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا بہادر عامر ابن عبدود جو 1000 بندوں سے لڑ سکتا ہے، اسے زیر کر لیا، اب اتر آئے۔ اب دوبارہ پتہ نہیں زیر کر سکیں یا نہ کر سکیں، تو اللہ کے رسول اشارہ کر کے فرمانے لگے، اے صحابہ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، جس نے پہلے زیر کر لیا تھا مجھے علی کی بہادری پر یقین ہے، وہ دوبارہ بھی زیر کر لے گا۔ مولا علی نے دوبارہ اسے زیر کیا، اس کا سر کاٹا اور واپس آئے تو اللہ کے رسول نے استفسار کیا، علی کیا وجہ تھی، آپ اتر کیوں آئے؟ تو مولا علی فرمانے لگے میرا ہر جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے نہیں ہوتا، ذاتی اناد نہیں تھا۔ اس نے جب لعاب پھینکا نا اب ذاتی اناد آ گیا، علی کو غصہ آیا، رنجش شامل نہیں کرنا چاہتا علی اتر آئے اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا دوبارہ جا کے سر قلم دیا۔ تو سیرت و کردار بہادری میں بھی ایک میسج ہے، ایک درس ہے، وہ یہ ہے کہ بہادری بھی اگر ہماری بھی بہادری ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی فی سبیل اللہ، یعنی جو بھی کیا مولا علی نے وہ فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے لیے کیا، اپنی ذات کو اس میں شریک نہیں کیا۔ بالکل زہرا ہے ہمارے ساتھ زہرا علی ہیں، منقبت خواہ ہیں، ان سے ریکویسٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہر کام ہے، ہر فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور علم کا جو ہے بالکل دروازہ کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ مزید روشنی ڈالیں، ان کی زندگی کے حوالے سے مزید صفحات جو ہے بتائیے ہمیں۔ جی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زندگی ہے تاریخ اسلام کے اندر جو آپ پڑھیں ہیں ان کی سیرت طیبہ کو، تو ان کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ صلح جو اور فہم و فراست کے مالک تھے، اور آپ کے جتنے اقوال ہیں اس میں بھی آپ نے ہمیشہ تقوی کی بات کی، بالکل، کہ تقوی حاصل کرو، تقوی پہ قائم رہو، اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرو۔ پروفیسر صاحب بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ جو ہے اشتیاق احمد ہیں، لائن پہ کالر ہیں منجنا عباس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کیا کہیں؟ میری گزارش یہ ہے معذرت کے ساتھ جی کہ تمام فرقے کے لوگ جو ہیں، میرا کسی فرقے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، میں اس بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، تمام فرقے کے لوگ حضرت علی علیہ السلام، امام حسین کربلا اور صحابہ پہ متفق ہیں، بالکل، اور ہر فرقہ جو ہے وہ باہر سے باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی اس نے وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، تو آج ایک وقت نہیں ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام اور صحابہ کے متعلق اکٹھے ہو کر ایک ایسی بات کہہ دیں کہ یہ ساری باتیں جو ادھر ادھر سے سنی جاتی ہیں یہ ساری غلط ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ہے، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ اور ہمارے کالر اشتیاق صاحب کی کال۔ جی دیکھیے اشتیاق صاحب آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے، الحمدللہ پاکستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی جو علماء ہیں نا، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ صحابہ اور اہل بیت سب کو عزت اور احترام سے اور برابر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سب کا وہی مقام ہے جو قرآن نے متعین کیا یعنی اللہ نے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ تو یہ فضل بعضکم علی بعض، یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض نا فضیلت دی ہے، تو وہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اہل بیت میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، یعنی باقی اہل بیت میں بھی سب سے جو بڑا مقام آپ کا بیان کیا، اس طرح صحابہ میں سے بھی ابوبکر صدیق کا مقام زیادہ بلند کر دیا۔ تو یہ تو ہے نا کسی کو، یہ اللہ کے رسول نے کیا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، واجب الاحترام ہے، اور ہم سب ان پہ متفق ہیں۔ ہاں جو عوام الناس ہے یا وہ جو کم علم لوگ ہیں نا
کہ جن کو ہم نے ممبر دیا ہوا وہ بیٹھ کے اپنی دکانداری کے لیے فرقہ بندی کرتے ہیں. اسلام میں تو یہ فرقہ بندی یا کسی کو کم یا اوپر نیچے کرنا اسلام کی تعلیمات میں نہیں. اسلام میں جو ہے نا سب کے درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا وہ ٹھیک تھا. صحیح, میری تو رائے ہے. بالکل جی, میں بھی اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جو ہمارے کالر تھے اشتیاق صاحب, ان کا ایک جذبہ اچھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی کہ سب ایک ہو جائیں. دیکھیے اختلاف امت رحمہ کے حوالے سے احادیث موجود ہیں. اختلاف جو ہے وہ تنوع کی علامت ہے. اختلاف اور چیز ہے, مخالفت اور چیز ہے. جب آپ کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ علمی طور پر اختلاف کر رہے ہیں. معاملہ یا مسئلہ اختلاف میں نہیں ہے. معاملہ اور مسئلہ ہمیشہ جو ہے وہ مخالفت میں ہوتا ہے. اختلاف آپ علمی طور پہ کر سکتے ہیں, اور جو احادیث یا تاریخ یا روایات ہمیں جو بتلا رہی ہیں, آپ ایک علمی نقطہ نظر اپنا پیش کریں, سلجھے ہوئے انداز میں, بہترین انداز میں. وائلہ دیکھیے پورے پاکستان کے اندر جید علماء کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ملنا جلنا ہے. پورے پاکستان میں جو تمام بڑے اکابرین ہیں وہ ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہوتا ہے جذباتی لوگوں کا معاملہ, تو ان کے پیرامیٹرز پر مذہب کو یا مسلک کو نہیں ناپا جاتا یا نہیں پرکھا جاتا. ہمیشہ جو مذہب یا مسلک کو پرکھا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے وہ ان بنیادی کتابوں کے مطابق اور جید علماء کرام کی رائے کے مطابق. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ایک ہو جانا, تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. ایک ہو جانا اپنے اپنے مسلک اور اپنے نظریے پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا, یہ کمال ہے. تو آپ کی رائے اچھی ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختلاف اچھی چیز ہے, مخالفت سے پرہیز کرنا ہے. بہت اچھی بات علامہ صاحب نے, بلکہ میں صرف حوالہ دے دوں گا آدھے منٹ کے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہوتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا, اختلاف رائے ہوتا تھا. پھر فیصلہ آپ کرتے تھے, اور آپ کے بعد بھی یہ رہا ایک مسئلے کے اوپر 5 آراء ہیں, 6 آراء ہیں, تو وہ اختلاف رائے ہے نا. اور سب نے اپنی اپنی رائے پہ عمل کیا, اور سب نے دوسرے کو درست کہا کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے, میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. بس یہ ہمیں رہنے ٹھیک ہے. لائق رضا جو ہے ان سے نوحہ سنتے ہیں. جی کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب سے, اور ان سے جانیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے حوالے سے جانیں. اور اس کے علاوہ یہ تو بہت لمبے, میں کہتی ہوں بہت سارے قصے ہیں جن پہ کتنے پروگرام, میں کہتی ہوں پروگرام اور گھنٹے جو ہے میں کہتی ہوں وہ بھی ناکافی ہیں. پوری زندگی جو ہے جاننے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے. اچھا, میں جانوں گی آپ کے فیصلوں کے حوالے سے. ہم سب جاننا چاہیں گے آپ بہترین قاضی بھی تھی, اور جو فیصلے آپ نے کیے کوئی بھی ایسے فیصلے نہیں کر پا سکتا تھا. کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نا انسان کو کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں, بے شک وہ کسب سے بھی حاصل نہیں ہوتی, وہ عطا سے ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو فہم و فراست دی تھی, جو ذہانت دی تھی, وہ آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. اور یہی وجہ تھی کہ آپ عہد نبوی میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی, یعنی جو خلفائے راشدین کا دور ہے اس میں بھی اور اپنے دور کے اندر بھی آپ نے بڑے اہم فیصلے کیے. اور اس میں عہد نبوی کے اندر بھی جب کوئی اختلاف ہوتا تھا لوگوں کا, وہ پہلے آپ کے پاس آتے تھے, آپ ان کے فیصلے کرتے تھے. اور بظاہر ایسے لگتا تھا کہ شاید یہ بات لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ اس کا بہترین فیصلہ کرتے تھے. وراثت کے معاملات کے اندر اختلاف جب ہوتا تھا اس میں بھی. تو اسی طرح سے جب اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے تو آپ ان تینوں خلفاء جو آپ سے پہلے گزرے, ان کے دور میں آپ قاضی رہے. آپ مدینہ کے قاضی تھے اور آپ فیصلے کرتے تھے. یعنی آپ پر ایک تو اعتماد, اور دوسرا آپ کے فیصلوں کا اعتماد, اور آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے فیصلے کیے قضاءات کے اندر, وہ بے شمار فیصلے, پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو اس میں کیا تھا کہ آپ عدل کرتے تھے, انصاف کرتے تھے, اور عدل کی تہ تک پہنچتے تھے. اصل چیز ایک ہے سرسری عدل, کہ آپ کو اوپر سے عدل نظر آ رہا ہے, جیسے طائرانہ نظر سے تو نظر آ رہا ہے بھی عدل ہوگی, اس کو حق مل گیا. نہیں, آپ اس کی تہ تک پہنچتے تھے, اور جو مظلوم تھا اس کی مکمل داد رسی کرتے تھے. تو یہ عدل سے دنیا قائم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی,
آپ جب کوفہ منتقل ہو گئے اور کوفہ میں آپ نے دارالحکومت قائم کیا، وہاں بھی آپ نے عدل قائم کیا، اور کوفہ والوں کو سب سے بڑی جو نعمت آپ نے دی نا تقوی کے بعد، وہ عدل ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان جو ہے نا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ میں تمہیں حکم دے دوں اس بات کا کہ تم عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی تھی، آپ عدل بھی کرتے تھے یعنی مظلوم کو اس کا حق دلاتے تھے، اور احسان بھی آپ نے زندگی میں کیا، اور احسان کرنے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا، آپ ان کی تشریح کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، یہ چیز آج ہمیں اپنانی چاہیے۔ دیکھیے نا، ہم ان کی سیرت سے کیا چیز لیں؟ عدل، انصاف اور احسان۔ تو ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان جو ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں کہ عدل کریں لیکن پھر بھی دشمن کو معاف کر دیں، یہ جو آپ کی تھی نا معافی اور درگزر کرنا، یہ احسان کے زمرے میں تھا۔ تو آپ نے اپنے ذاتی دشمن سے تو کبھی بدلہ نہیں لیا، اس کو تو ہمیشہ معاف کر دیا، لیکن جس نے اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کی، اس سے آپ نے عدل کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ جو عدل کی صفت ہے نا، اور بہترین قاضی ہونا آپ کا، یہ تاریخ اسلام کے اندر یہ سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، اور آپ کو آج بھی ہم اسی چیز کو خطبوں کے اندر بھی ہم یاد کرتے ہیں اور آپ کے نام لے کہتے ہیں کہ بہترین عادل تھے، بہترین جو نا قاضی تھے، اور بہادر جو شجاعت تو تھے ہی، وہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عدل کی صفت اگر لے لینا آج اپنے معاشرے کے اندر، اور ہم میں سے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ حکومت میں ہے، ریاست میں ہے، وہ عدالت میں ہے، یہ معاشرے کے کسی جگہ پر بھی ہے، وہ عدل کرے نا تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، اور یہ چیز ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرے کی طرف لے کر آئے۔ تو علامہ صاحب مزید روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ میری امت کے بہترین قاضی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کے فیصلوں کے حوالے سے تشیع اور تسنن دونوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو عورتیں آپس میں لڑتی ہوئی آ گئیں، اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو بیٹا ہے، بچہ ہے، یہ ہمارا ہے، دونوں کا یہ دعویٰ تھا، اور دونوں اس بات پر مصر تھیں کہ یہ بچہ ہمیں دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق سے یہ فیصلہ نہ ہو پایا، آپ نے بلا بھیجا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، مولا علی تشریف لائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے علی، آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ میری امت کے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ دو عورتیں ہیں اور یہ جھگڑ رہی ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار منگوائی جائے، تلوار لائی گئی، اور فرمایا کہ اس بچے کے دو ٹکڑے کیے جائیں، ایک اس عورت کو دیا جائے اور ایک اس عورت کو۔ تو جو حقیقی ماں تھی نا، وہ تڑپ گئی، اس نے کہا جی مجھے بچہ آپ نہ دیں، آپ یہ بچہ اس کو دے دیں۔ تو مولا نے فرمایا یہ اس کی حقیقی ماں ہے، کیونکہ جو اس کی حقیقی ماں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ نے وہ بچہ اس بہترین فیصلے کے ذریعے اس کو دے دیا۔ اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، سب لوگوں نے بڑی داد دی، بہت زیادہ بڑی فہم و فراست سے آپ نے فیصلہ کیا۔ دیکھیں نا، یہاں پر آپ نے نفسیات بھی لی، عدل بھی کیا، اور حقیقت تک پہنچ گئے نا، حقیقت کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اور اس طرح سے ایک عورت آ گئی کہ حضرت عثمان کے دور میں کہ یہ بتلائیے، آپ خلیفہ وقت ہیں اور ہمیں بتلائیے کہ ایک مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی؟ اس کے لیے ایک کی پابندی ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان نے بھی مولا علی علیہ السلام کو بلا بھیجا، مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آپ نے جب یہ آپ کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، مرد کو اس لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے تاکہ اس کا نسب قائم رہے، اور عورت کو اس لیے 4 شادیوں کی اجازت نہیں، 1 شادی کی اجازت ہے، اس سے جو نسب ہے وہ گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ اس کی مثال جب اس نے مانگی کہ کیسے ہمیں سمجھائیے، تو انہوں نے وہ جو شیر مادر ہوتا ہے وہ مختلف خواتین کا لیا گیا، اسے مکس کیا گیا اور کہا کہ جو تمہارا شیر ہے اسے ذرا نکال کے دکھاؤ، وہ گم ہو گیا ہے، اسے تم نہیں لا سکتی۔ اس لیے اللہ نے نسب کو قائم رکھنے کے لیے عورت کو 1 شادی کی اور مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے۔ اور اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا
مدینہ کے اندر اور آ کر کہنے لگا کہ خلیفہ رسول کون ہے. لوگوں نے بتلایا کہ وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو وہ ان کے پاس آئے, آ کر پوچھنے لگا کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں. اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مٹھی میں کھجوریں دوں گا, میں فلاں کام کر کے آ چکا ہوں, وعدہ کیا تھا. تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے آپ 3 مٹھی کی بات کرتے ہو, میں آپ کو 3 بوریاں دیتا ہوں. ان کا نہیں جی مجھے 3 مٹھی کھجوریں چاہیے, 3 بوریاں نہیں چاہیے. تو ایک معمہ قائم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے فوراً حضرت سلمان کے ذریعہ سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا بھیجا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ معمہ آپ کے سامنے رکھا گیا. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھجوریں پڑی تھی اس میں سے 3 مٹھی کھجوریں اٹھا کر اس شخص کو دے دی. تو سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ آخر معاملہ کیا ہے کہ 3 مٹھی کھجوروں کے بدلے میں جب اسے 3 بوریاں دی جا رہی تھیں اس نے لینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بالکل یہ علی حیدر کرار نے بالکل صحیح فرمایا ہے, صحیح عمل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے, ہجرت کی رات جب غار ثور میں تھے, تو اللہ کے رسول بار بار اپنی زبان پر یا علی کا نام لیتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے, آپ بار بار علی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس لیے علی کا ذکر کرتا ہوں کہ مجھے علی کی یاد آتی ہے. اور یہ واضح رہے کہ اس رات میں جب یہ ہجرت ہو رہی تھی مولا علی مامور تھے کھانا اور پانی پہنچانے کے حوالے سے. تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر یاد رکھنا مجھ میں اور علی میں اتنی مشابہت ہے حتیٰ کہ میری اور علی کی مٹھی بھی برابر ہے. سبحان اللہ کیا کہنے. تو اس حوالے سے سینکڑوں جو واقعات ہیں وہ تاریخ نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رکھے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں جو سخاوت ہے, عدالت ہے, شجاعت ہے, عبادت ہے, اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن احاطہ پھر بھی ممکن نہیں. بالکل وہی بات ہوگی, گھنٹوں کی جا سکتی ہے, کتنے پروگرام کیے جا سکتے ہیں, لیکن پوری زندگی جو ہے ہم لوگ احاطہ نہیں کر پاتے. بالکل کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے ساتھ ہی ناظرین پڑھیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے اور عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ عامر. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑی سی ہیلپ آؤٹ کر دوں عمران بھائی کی. تو عمران بھائی نے کہا نہیں تھینک یو عائشہ, آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ چھوڑی رکھ دی میں نے. تو چکن جلفریزی تیار ہو چکی ہے, زبردست لگ رہی ہے. بتائیں کیسے بنائی ہے چکن جلفریزی, کیا کیا انگریڈینٹس درکار ہیں, اور اتنی جلدی تو ٹرین چھوٹنے کی نہیں ہے جتنی کہ عمران بھائی کو یہاں سے جانے کی ہے, کیونکہ گھر جا کے افطاری بھی بنانی ہے بھائی عمران نے. تو اس میں کیا واقعی حقیقت ہے گھر جا کے بنانی ہے آپ نے افطاری؟ افطاری گھر جا کے نہیں بناتا, پکوڑے بنا لیتا ہوں. اچھا پکوڑے بناتے ہیں, زبردست, ٹھیک ہے. تو کچھ نہ کچھ کام باغی نے ذمہ لگایا ہوا ہے آپ کے جو آپ نے کرنا ہے؟ نہیں ویسے یہ تو مذاق کرنا, ویسے کچھ بھی نہیں بناتا گھر میں جا کے. اچھا اب مذاق کر رہے ہیں. اچھا چلے بتا دیں کیا کیا کیا. جی چکن جلفریزی کے لیے ہمیں چاہیے 200 گرام, 1 کپ چاہیے انین, 1 کپ چاہیے ٹومیٹو. اس کو ہم نے جناب سیم لائک اس کو انین کو فرائی کیا ہم نے, پھر ٹومیٹو ڈالے, اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہم نے 1 چمچ. اس میں جناب ہم نے ڈالے ہیں جناب 1 چمچ جو ہے وہ ریڈ چلی پاؤڈر ڈالا ہے, ہلدی ڈالی ہے ہم نے 1/2 ٹی اسپون, اور سالٹ ڈالا ہے ہم نے ٹو ٹیسٹ. اس سے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہوا ہے ثابت, وہ 1/2 ٹی اسپون, اور جناب اس میں ڈالا ہوا ہے دھنیا پاؤڈر. ٹھیک ہے. یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا پانی ڈال کے بوائل کیا, پھر گرائنڈ کیا. یہ ایک اس طرح بھی بنتی ہے اور بنا گرائنڈ کی بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ ٹماٹو بھی ڈال سکتے ہیں, خالی انین نہیں ڈال سکتے. پیوری بنا کے میں نے چکن کو فرائی کیا, اس میں کوک کیا, اور اس کے بعد یوگرٹ ڈالا, دہی ڈالا ہے, اور اس کے بعد جناب میں نے اس کو جو ہے بوائل ایگز کے ساتھ اور ویجیٹیبل جو ہے کیپسیکم, انین اور ٹومیٹو کے ساتھ سرو کر دیا. چکن جلفریزی اور یہ شاہی کھیر جو آپ کے سامنے تیار ہو چکی ہے, بالکل تیار ہے, ٹھنڈی بھی ہو چکی ہے. اور یہ جناب پیچ اور جو ہے بیزل لیمونیڈ بنایا ہے میں نے. اچھا یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, ذرا بتائیں کیا کیا ہے. میں تو پوچھ رہی تھی کہ مجھے نیچے سے اورنج نظر آیا, پیچ نظر آیا, اور اس میں کتنی چیزیں ہیں ذرا بتا دیں. اس میں جو ہے پیچ کو نا میں نے شوگر 1/2 کپ اور 1/2 کپ پانی میں پیچ کو میں نے بوائل کیا ہے. ٹھیک ہے. بوائل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے
میش کر لیا, وہ ہمارا جو ہے نا ایک لیکوڈ بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اندر جناب یہ جو ہے بیزل سیڈز ہیں آپ کے سامنے, بلنگو جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بلنگو, ٹھیک ہے, وہ ڈالا ہے میں نے اس کے اندر, اور آئس کیوب ڈالا ہے, اس میں پانی ڈالا ہے ہاف کپ, اور یہ ریڈی ہے بالکل. منٹ لیو میں نے دو ڈال. اچھا, یہ بالکل چینج ہے, یہ ڈرنک چینج ہے. ہاں جی, بہت آسان ہے. اور کیونکہ وہی گرمیوں کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سادہ جو ہمارے فروٹس ہیں, فریش فروٹس سے ہم بنائیں, وہ زیادہ بیسٹ ہے. جتنی بھی ریسپیز ہیں میں نے اس میں بائی کاربونیٹ جو ڈرنکس ہے وہ میں نے یوز نہیں کی, اسی لیے چونکہ ہمارے لانگ ٹائم کے بعد ہم نے کچھ کھانا پینا ہوتا ہے, تو اسی چیز کو مدد رکھتے ہوئے ڈرنک جو بالکل سمپل ہے, آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں, اور بالکل ریئل اس کا جو ہے نا فلیور اور ٹیسٹ آئے گا. جی تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ عمران بھائی. اور جی بہت مزے کی ڈشز بنائے ہیں. سفیر کی طرف چلتے ہیں, بلکہ ان کے ریکویسٹ کرتے ہیں منقبت سنیں گے ہم سفیر سے. جی سفیر کو 40 ہجری یہ جو ضرب ہے آپ کو 19 رمضان کو لگی. یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی یہودی النسل شخص تھا, جو پھر مسلمان ہوا, اور مسلمان ہو کے اس نے اسلام میں آ کے جو خارجیوں نے کام کیا کہ اسلام کے اندر قتل و غارت اور جو فساد پھیلایا, اسی میں سے یہ ابن ملجم ہے. تو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین, جو خلیفۃ المسلمین, جو خلیفہ راشد ہیں, ان پر 19 رمضان کو ضرب لگائی. اب یہاں پر میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں وہ ضرب اتنی گہری تھی کہ آپ جانبر نہ ہو سکے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک رحمت تھی کہ آپ کو 21 رمضان کو شہادت نصیب ہوئی. یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. 21 جو ہے یہ آخری عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں اس نے فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جیسے قرآن نے بھی کہا. اور محمد صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی بیٹھے؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. جی اللہ کا کرم ہے. میری پروفیسر عبدالقدوس سہیل صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی جی. کہ آج مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی یوم شہادت بھی ہے, تو کوئی ایسا میسج مولا کے حوالے سے ناظرین کو بتائے یکجہتی کے حوالے سے, کہ امت مسلمہ میں خاص طور پر پاکستانیوں میں یکجہتی ہو. بالکل جی بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل جی, بہت بہت شکریہ. تو میں اس پہ بات کروں, میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. جی جی. کیونکہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا یہ قول ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, تو شاید وہ بات سمجھ آ جائے گی ان صاحب کو بھی, اور پوری قوم کو آنی چاہیے وہ. تو ابن ملجم نے جب آپ پہ ضرب لگائی 19 رمضان کو, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 دن آپ ان زخموں میں رہے, جانبر نہ ہو سکے, لیکن جو شہادت کا رتبہ ملا آپ کو وہ کب ملا؟ 21 رمضان کو. 21 رمضان لیلۃ القدر ہے. تو یہ آخری عشرے میں یہ شہادت کا رتبہ جو ہے نا, یہ بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑی عظیمت کی طرف لے گیا. یعنی آپ کے درجات کی بلندی اور آپ کی عظیمت کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا. جہاں تک بات کی ہے نا اون صاحب نے, اون صاحب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آخری وصیت کا ایک پہلا حصہ ہے نا وہ پڑھتا ہوں, تو اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اکثر آپ سوال کرتے ہیں اس کا بھی درس ہے, اور امت کے اتفاق و اتحاد کی اس میں جو بات کی گئی ہے. تو خود یعنی آپ نے فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ زخمی تھے تو اپنی اولاد کو جمع کیا, اور اپنے دونوں صاحبزادگان کو فرمایا اور باقی اولاد کو بھی فرمایا کہ دیکھو میرے بعد تم نے تا دم مرگ تقوی پہ قائم رہنا ہے, یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کیا, اور میرے بعد تم نے جو ہے آپس میں تفرقہ نہیں ڈالنا. یہ بات مولا علی کر گئے ہم سے کہ تفرقہ نہیں ڈالنا, مل کر اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے. تو اتفاق اور اتحاد کو یعنی تقوی کو قائم رکھنا اور اتفاق اور اتحاد قائم رکھنا, اور آپس کے اندر کوئی اختلاف نہ کرنا. اور تیسری بات آپ نے کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی یہ حقوق العباد, اتفاق اور اتحاد یہ حقوق العباد, اور وقت کی ضرورت ہے, امت کی ضرورت ہے. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی جو وصیت کے اقوال ہے نا, اس کو اگر آج اپنے جاں گزین کر لیں, اپنے ذہن اور فکر اور اپنے عمل میں لے کر آئیں, تو آج امت متحد ہو سکتی ہے. امت کو اسی بات پہ اتحاد ہی رہنا ہوگا, اور جب تک امت ایک رہی انہی باتوں پہ رہی کہ ہمیں آپس کے اندر اختلاف رائے اپنی جگہ پر وہ ہو سکتا ہے, لیکن ہماری ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت ہونی چاہیے, اخوت ہونی چاہیے, بھائی چارہ ہونا چاہیے, رواداری ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ قرآن سے جڑے رہنا ورنہ لوگ تم پر سبقت لے جائیں گے. تو قرآن سے جب ہم جڑیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی یہ تفسیر تھی جسے مولا علی نے اپنی وصیت میں بیان کیا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا, قرآن سے جڑے رہنا, اس سے علیحدہ نہ ہونا. جب تم قرآن سے علیحدہ ہو جاؤ گے تو پھر فرقوں میں پڑ جاؤ گے. تو آج امت کو چاہیے کہ ہم آج کے دن یوم شہادت کے دن اس بات کا عہد کریں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں گے, کیونکہ قرآن پر سب کا اتفاق ہے. تو آئیے ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپ کی وصیت پر عمل کریں, اور قرآن سے جڑیں گے تو اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا. تو اون صاحب کے میرا جو سوال ہے اس کا جواب میں نے تو دے دیا, باقی علامہ صاحب بھی آپ سے بات کرتے ہیں. یتیم پروری کے حوالے سے جو ہے نصیحت کی تھی اپنی اولاد کو, کچھ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالی ہے. مولا علی علیہ السلام کی جو ساری زندگی تھی آپ کو ابو الیتامہ کہا جاتا تھا, یتیموں کا باپ. اور آپ نے کوفہ میں اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہو تو وہ میرے پاس آ جائے, میں اس کی کفالت بھی کروں گا اور اسے باپ جیسا سہارا دوں گا. تاریخ کی کتابوں میں بالخصوص سیرت امیر المومنین میں علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا ہے کہ اہواز جو آج کل ایران کا بارڈر کا شہر ہے, اس وقت مولا کی ریاست کا شہر تھا, وہاں کا شہد مشہور تھا, اور شہد آیا, مشکیزیں آئے کوفہ کے اندر, اور مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کے تمام یتیموں کو اکٹھا کیا اور تمام بچوں کو اکٹھا کر کے یتیموں کو اپنے ہاتھ سے انہیں شہد کھلاتے تھے. اتنی شفقت, اتنا پیار محبت دیتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی اور میں حیران ہو گیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمانے کے جو بچے تھے ان کے والدین زندہ تھے, وہ یہ خواہش ظاہر کرنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور علی کے ہاتھوں سے ہم بھی شہد کھاتے, کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے, داماد رسول ہے, اخ الرسول ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے یتیم بچوں کے ساتھ اتنی پرورش اور اتنی محبت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام کا جو آخری سال ہے 35 ہجری میں آپ نے خلافت ظاہریہ کو سنبھالا, اور 40 ہجری یہ ماہ مبارک رمضان جب شروع ہوا آپ کے 27 اولادیں تھیں, 18 بیٹے اور باقی بیٹیاں. آپ نے 18 دنوں کا ایک دستور بنایا ہوا تھا کہ ہر جو افطار تھا اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ہاں فرماتے تھے. جو 19ویں کی شب تھی نا, یعنی 18واں جو روزہ افطار فرمایا, وہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی ام کلثوم, جنہیں زینب صغرا بھی کہا جاتا ہے, اور آپ بہو ہے حضرت جعفر طیار کی. حضرت بی بی ام کلثوم آپ کا جو عقد تھا حضرت محمد بن جعفر طیار سے ہوا, ان کے ہاں افطار فرمایا. تو مولا علی کا جو کھانا تھا وہ کیسا تھا کہ تاریخ کی کتابیں حیران ہیں کہ اتنا بڑا شجاع آج ہمارا پہلوان یا ہمارا جو لڑنے والا ہے وہ کیا ایسا کھانا کھا سکتا ہے, اور اگر ایسا کھائے گا تو کیا وہ میدان میں لڑ سکتا ہے. تو تاریخ نے لکھا کہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے, چونکہ بیٹی اپنے باپ کے مزاج سے آگاہ تھی کہ خلیفہ وقت بھی ہے, لیکن سامنے کیا رکھا ہے, 2 کھجور, 2 جو کی روٹیاں, نمک اور 1 پیالہ دودھ کا. تو جب یہ کھانا دیکھا تو مولا علی علیہ السلام نے ایک نگاہ کھانے پر فرمائی اور ایک نگاہ اپنی دختر حضرت بی بی ام کلثوم پر فرمائی, اور پوچھا, استفسار کیا, اے بیٹا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ علی نے ایک دسترخوان پہ اتنے کھانے کھائے ہوں؟ یعنی کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مولا علی دودھ کو الگ کھانا شمار فرما رہے ہیں اور نمک کو الگ کھانا, تو اور جو کی روٹی کو الگ کھانا شمار فرما رہے ہیں, اور ہم اپنے دسترخوان پر ہمارے افطار پر کتنے کھانے ہوتے ہیں اور اپنی جو نعمتیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ اے بیٹا ایک کھانا اٹھا لو. بی بی نے ظاہر ہے کہ نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا, تو مولا فرمانے لگے نہیں بیٹا یہ دودھ اٹھا لو, یہ تمہارے کام آئے گا. بی بی نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھا لیا, مولا نے نمک کے ساتھ مختصر افطار فرمایا, اور ساری رات جو ہے وہ آپ نے عبادت میں گزاری. اور بار بار تاریخ نے لکھا, مقتل کی کتابیں گواہ ہے کہ آپ باہر آ جاتے تھے اور اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے ایسے تھام لیتے تھے, اور بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے کہ وعدہ الہی بس سچ ہونے والا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول آپ کو تمام جو وعدہ تھا وہ سنا گئے تھے کہ کس انداز میں یہ واقعہ ہوگا. اور نماز شب کے قریب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تو حضرت بی بی زینب نے ایک درخواست کی کہ بابا جان آج آپ نماز جو ہے وہ گھر کے اندر ادا فرمائیے, مسجد نہ جائیے. تو مولا علی علیہ السلام نے
فرمایا کہ نہیں، آج وعدہ الہی نے سچ ہونا ہے اور میں نے جانا ہے۔ علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے کہ جو مولا نے اپنے گھر میں مرغابیاں پال رکھی تھی، پرندے پالنا، مرغابیاں پالنا یا بطخ کا گھر میں رکھنا، یہ علی مولا کی سنت ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ان مرغابیوں نے مولا نے جو آواز بتن کر رکھی تھی ان کو اپنی چونچ میں پکڑ کے گویا روکنا چاہا کہ مولا نہ جائیے آج، اور زنجیر در بھی حائل ہوئی کہ مولا نہ جائیے، لیکن مولا تشریف لے گئے اور مسجد کے اندر گئے۔ پرانے وقتوں میں مسجدوں کے اندر لوگ جو مسافر ہوتے تھے وہ ٹھہرتے تھے، تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو جا کر مولا نے بیدار فرمایا، اور ابن ملجم جو 1000 دینار کی زہر خرید کر کے اس کے اندر تلوار کو بجھا کر لایا تھا۔ یعنی مولا علی صرف تلوار کے شہید نہیں ہے بلکہ آپ زہر کے بھی شہید ہیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں علامہ صاحب، اور قاتل کی کہتے ہیں کہ اتنی ہمت نہ تھی کہ سامنے سے وار کرتا، یعنی کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کا تو مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے جو پیچھے سے وار کیا وہ بھی نماز میں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں شارٹ بریک پہ، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان آپ کی طرف آئیں گے، اور بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے شہادت کے حوالے سے مولا علی کی، تو کچھ اس پہ مزید روشنی ڈالیے۔ مولا علی علیہ السلام نے تمام سونے والوں کو بیدار فرمایا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو یمن کا رہنے والا تھا اور خارجی تھا، اور خوارج کا ایک نعرہ تھا لا حکم الا للہ، وہ کوفہ آیا تھا اور 1000 درہم کے اندر اس نے زہر خریدی اور تلوار کو زہر میں بجھایا، اور یہ تو اسی ارادے سے آیا تھا۔ اور قطامہ نامی ایک خاتون جس کا ایک 2 بھائی اور ایک والد جو ہے وہ جنگ نہروان میں مولا علی کے لشکر کے ہاتھوں فنار ہو چکے تھے، یہ اس کے عشق میں بھی گرفتار ہوا، پہلے بھی اسی ارادے سے آیا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا حق مہر، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو میرا حق مہر ہے۔ اس نے اپنا حق مہر بتایا، کچھ درہم و دینار بتائے، کچھ زیورات بتائے، اور کہا کہ ایک ایسا مہر بھی ہے جو تم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا آپ بتاؤ کون سا حق مہر ہے؟ تو قطامہ نے کہا کہ علی کا سر چاہیے مجھے حق مہر میں۔ تو اس نے کہا میں تو پہلے اسی نیت سے آیا ہوں، علی کا سر تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ پہنچا اس 19ویں کی شب، وہاں سویا ہوا تھا، مولا نے اسے بیدار کیا، اوندھے منہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور تلوار کو اپنے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ مولا نے بیدار فرمایا اور یہ کہہ کر بیدار کیا کہ اے دشمن دین بیدار ہو، نماز کا وقت ہے۔ گویا مولا علی اپنے دشمن کو بھی، اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دیکھنا چاہتے۔ بیدار فرمایا اور گلدستہ آزان پر آئے اور علی مولا نے آزان دی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آزان ایسی درد بھری آزان تھی کہ کوفہ کے در و بام ہلنے لگے۔ مولا علی علیہ السلام آزان دینے کے بعد نماز کے مصلی پر تشریف لائے اور نماز کو شروع فرمایا، اور قیام کے بعد رکوع فرمایا، رکوع کے بعد سجدہ فرمایا۔ تاریخ نے 3 سجدوں کو ایسا یاد رکھا ہے کہ وہ نہیں بھولے جا سکتے۔ ایک سجدہ رسول ہے جب پشت پر امام حسین سوار ہوئے تھے، دوسرا سجدہ علی ہے جب سر پہ ضرب لگی، اور تیسرا سجدہ حسین ہے جب آپ کا سر کو تن سے جدا کیا گیا کربلا میں۔ اور ان سورہ والعصر کے نزول کے بعد جس میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، واحد ذات علی ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ نے خسارے میں قرار دیا ہے، لیکن علی مولا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا، کوئی گولی لگنے کے بعد نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا، بم بلاسٹ کے بعد کوئی نہیں کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ذات علی ہے کہ آپ نے سر کو سجدے میں رکھا، اس ملعون نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس جگہ پہ ضرب لگائی جہاں جنگ خندق میں، غزوہ خندق میں عمرو ابن عبد ود نے وار کیا تھا۔ جیسے ہی تلوار لگی علی مولا کا جو سر تھا 2 لخت ہو گیا، ایسے 2 لخت ہوا جیسے ہم قرآن کھولتے ہیں، اور علی مولا کی سجدے کے عالم میں یہ جملے زبان پہ جاری ہوئے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ علی مولا نے نماز کو مکمل فرمایا۔ کیا ہم اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو نماز فوراً توڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے ضرب لگ چکی ہے لیکن نماز کو مکمل فرمایا، اور علی مولا کو لایا گیا گھر کی طرف۔
انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب گھر لایا، بہت طویل واقعہ ہے، گھر لایا گیا تو ابن ملجم کو بھی گرفتار کیا گیا۔ علی مولا کے لیے ظاہر ہے جو طبیب تھا، شاہی طبیب، وہ آیا اور اس نے علاج تجویز کیا کہ مولا کے لیے دودھ پیش کیا جائے۔ بالکل بالکل پروفیسر صاحب آپ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے، دودھ اور شربت کا جو واقعہ ہے۔ امیر المومنین پر ضرب لگ چکی ہے اور وہ زخمی ہیں، اور جب آپ کے لیے دودھ آپ کے اولاد جو تھی، آپ کی بیٹی بھی اور بیٹے بھی آئے، انہوں نے دودھ پیش کیا، تو اس وقت بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت اس کو ہے، کیونکہ وہ بھی اب جو گرفتار تھا اور خوف زدہ تھا، کیونکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، بلکہ اس کا تو آپ نے اس کو دودھ دیا، یعنی دشمن کو، اپنے اوپر بھی اس کو ترجیح دے رہے ہیں اس وقت بھی۔ یہ جو ہے نا معیار اخلاق کا، یہ پیمانہ اور یہ دین کا، یہ بہت اعلیٰ پیمانہ ہے، تو اس وقت بھی آپ نے اس کو دیا۔ اور یہ جو شخص تھا، یہ ملعون جو ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہ گیا، مجھے اللہ نے زندگی دے دی تو میں اسے معاف کر دوں گا، تو میں نے اسے بدلہ نہیں لینا، اور اگر میں شہید ہو گیا، جو اللہ نے مجھے جام شہادت دیا، اور شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، شہید کے بارے خود قرآن نے کہا سورہ بقرہ کے اندر کہ آپ انہیں مردہ مت کہیں، وہ زندہ ہیں، ہم ان کو روزی بھی دیتے ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تو وہ تو زندہ ہیں، شہید ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے آپ نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی کہ اس سے بدلہ لینا ہے قصاص میں، اور اس نے ایک ہی ضرب لگائی ہے مجھ کے اوپر، لیکن وہ ضرب کی جیسے فرمایا نا علامہ صاحب نے، وہ زہر میں لگی ہوئی تھی نا، عام ضرب مولا علی پہ کیا اثر کرنا تھا، تو وہ زہر میں جو بجھی ہوئی تلوار تھی، تو اس کے سے شدت زیادہ ہو گئی اور وہ اندر پھیل گیا زہر، تو شہادت پہ اللہ نے فائز کرنا تھا اور رتبہ دینا تھا، شہادت کا اس کی پیشین گوئی تھی، تو شہادت ملی آپ کی، لیکن آپ نے وصیت کیا کی، ایک تو جاتے اس کو دودھ دیا، تو یہ آج ہم سب کے لیے سبق بھی ہے کہ ہم بھی اپنے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر دوسری بات کہا کہ اس کو ایک ہی ضرب لگانی ہے، دوسری ضرب نہیں لگانی، کیونکہ جو قصاص میں اتنا ہی کرنا، اور اس کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی اس کی کیونکہ غصہ تھا نا اس پہ لوگوں کو، اس کو تو جانے نہیں دیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا نا، وہ تو بھاگنے کی پوری کوشش میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑوا کے یہ سامنے لانا تھا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہی میں کہتا ہوں، مجھے ایک نقطہ یہاں یاد آتا ہے کہ دیکھیے اس شخص نے، اس منحوس انسان نے امیر المومنین حضرت علی یعنی علی مرتضیٰ نے جو حملہ کیا، مسجد میں آ کے کیا، اس سے پہلے کسی کو مسجد میں شہید نہیں کیا گیا، اس سے پہلے میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کوئی مسجد میں شہید ہوا ہو اور کسی نے حملہ کیا ہو۔ مسجد میں حملہ کرنے والا یہ پہلا ملعون شخص ہے ابن ملجم، اور قیامت تک یہ گناہ اس کا جاری رہے گا، جتنے حملے مسجدوں میں ہوں گے اس کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا، اور جتنے لوگ مسجد میں شہید ہوں گے وہ تو اپنے مرتبے کو پہنچیں گے، اور جو مارنے والے قاتل ہیں ان کا گناہ بھی اس کو پہنچا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک نئی دہشت گردی شروع کی، اس نے ایک یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مسجد کے اندر دہشت گردی کا پہلا مرتکب ہے، اور یہ اس کا بانی ہے۔ تو اسی طرح جیسے جرائم کے بانی ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے جرم کا بانی بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے آج بھی بچنا ہے، ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ جو وصیت ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو آپ نے نہروان کے موقع پر کی تھی کہ یہ 9 بچ گئے ہیں، باقی یہ پھیلیں گے اور یہ ہر دور میں ہوں گے۔ آج بھی ہمارے دور میں ایسے دہشت گرد موجود ہیں جو مسجدوں میں حملے کرتے ہیں، عبادت گاہوں پہ حملے کرتے ہیں، نمازیوں پہ حملے کرتے ہیں، تو ان کا تعلق ابن ملجم سے ہے، اور جو مولا علی کو ماننے والے ہیں وہ مسجدوں کے اندر شہادت دیتے ہیں۔ بالکل مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جان ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان مولا علی علیہ السلام زخمی حالت میں وہ جو گھر ہے جو دارالعمارہ تھا، میں نے بھی دیکھا ہے، زیارت کی ہے، اور جو وہاں عراق کوفہ گئے ہوں گے، مسجد کے بالکل متصل ہے، تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں لایا گیا۔ ابن ملجم بھی گرفتار ہوا اور مولا کے سامنے لایا گیا، تو مولا نے فرمایا کہ اسے وہ شربت پلایا جائے اور وہ دودھ پلایا جائے۔ ظلم تو یہ ہے، علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو اہل بیت کو شہید کرنے والے تھے وہ نام اسلام کا لے رہے تھے۔
عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بیٹے کو بھی جب شہید کیا گیا اور سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو نعرہ تکبیر لگایا گیا، اور جب یہ قاتل امیر المومنین عبد الرحمن ابن ملجم کو لایا گیا اور دودھ پیش کیا گیا مولا کے فرمانے پر، تو وہ کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں، میں کیسے دودھ پی لوں؟ یعنی اس حد تک وہ خارجی، یعنی ظاہراً تو وہ اسلام کی باتیں کر رہے تھے لیکن باطناً کفر اور نفاق پر مبنی تھے، اور ان کے اندر سے ظلم کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اور یہ جو مسجدوں میں نمازی قتل ہوتے ہیں، یہ رسم کب سے چلی؟ ابتدا تلاش کرو۔ مولا علی علیہ السلام جو آپ نے 2 دن گزارے بہت مصروف گزارے، اگرچہ کہ آپ زخمی تھے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو ٹائم دیا، بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، وصیتیں کی، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، اور بالخصوص امام حسن کو بہت ساری وصیتیں کی۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ نے اپنے جو نیابت تھی وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو منتقل فرمائی، اور بالآخر آج ہی کا جو صبح تھی، یعنی رات اپنے آخری مرحلے میں تھی، تو امام عالی مقام جو ہیں وہ اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلے گئے، اور جانے سے پہلے یہ فرما گئے کہ جو میں نے وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں پر عمل کرنا، اور بالخصوص یہ جو خارجی طبقہ جن کا یہ نعرہ تھا لا حکم الا للہ، ان کو ہمیشہ پہچان کے رکھنا۔ یہ صرف اس زمانے میں نہیں ہوں گے، ہر زمانے میں آئیں گے، اور قرب قیامت میں زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ ہمیں نگاہ رکھنی ہے، متوجہ رہنا ہے کہ کہیں کوئی اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش نہ کرے۔ اسلام وہی ہے جو اہل بیت دے گئے، جس کو اہل بیت قربانی دے کر بچا گئے۔ آج یوم علی پر یہی پیغام دوں گا کہ علی کا دن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر کسی اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو بھی اس پر غلبہ حاصل کر لو تو اسے معاف کر دو، اور یہ معاف کرنا بھی جو ہے یہ سیرت علی ہے۔ بہت خوب علامہ مجاہد عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ پروفیسر صاحب۔ کہ جو حضرت امیر المومنین نے اپنی شہادت کے وقت جو وصیت کی، اس میں ایک جملہ ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو بھی کہا اور ہم سب کو یہ کہا کہ دیکھو آپس کی رنجشوں کو مٹا دو اور ختم کر دو۔ میں نے تمہارے نانا سے یہ بات سنی ہے کہ آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھنا اور اتفاق و اتحاد سے رہنا یہ عام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ تو آج امت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم امیر المومنین کی شہادت کے دن آپس کی رنجشوں اور اختلافات کو ختم کر کے پیار اور محبت کے ساتھ اتفاق و اتحاد کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ بالکل یہی پیغام ہے اور یہی میسج ہے، آپس کی رنجشیں ختم کریں، ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ، ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل فرمائیے۔ ہمیں اس یوم شہداء کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان کی جو وصیتیں ہیں یا اللہ ہمیں انہیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرمائیے، اور اس امت کو جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل فرمائیے، اور اس کووڈ-19 کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائیے، اور ہم سب